नावल इश्क बगावत, राइटर नहाल आबरू, किस्त नंबर 21। मिनहर और मिन्हा दोनों इस वक्त दादा के साथ बैठी खदीजा सुल्तान और उनकी मोहब्बत की दास्तान सुन रही थी। शाम के 4 हो चुके थे। नूर जो 12 बजे एक शोर बर्पा किए हुए थी, मिनहर के एक हीर बना देने पर पुरसुकून थी और अब कैसी हुई हुई बिल्ली की तरह पूरे करके चक्कर काट रही थी। खदीजा को भी इस बावजूद की तरह सुकून नहीं मिलता था। मुझे याद है जब फुरकान हाकम पहली बार स्कूल गया था, सारे दिन दरवाजे की चौखट में बैठकर गुजरा था। हाशिम साहब को नूर नजर आई तो मुस्कुराते हुए बोले, तो दोनों ने मुड़कर उसे देखा जो इस वक्त अजीब व गरीब कश्मकश में दरवाजे के पास खड़ी थी। ये भी बताएं दादा कि आपने सारा दिन स्कूल के बाहर गुजारा था। बुराक ने उनकी तरफ आते लुकमा दिया तो हाशिम साहब ने उसे घूरा, मगर नूर को मौका मिल गया। बुराक जी, जो तुम मर्द होते हो ना, इनको सिर्फ औरत की मोहब्बत का किस्सा सुनाकर सुकून मिलता है। वो कैसे तड़पती है, कैसे बेचैन रहती है। नूर ने दूर से ही जवाब दिया तो वो मुस्कुराए। कुछ हद तक वो ठीक थी। मर्द अपनी मोहब्बत से ज़्यादा उस औरत का जिक्र अक्सर करता है जो उसकी मोहब्बत में गर्क हो और उसकी महबूब भी हो, मगर वो जिक्र फ़ख्र ही होता है। तुम क्या जानो लड़की, मर्द कितने एहतराम और फ़ख्र से अपनी मोहब्बत का जिक्र करता है। हाशिम साहब ने जवाब दिया, मगर नज़रें उसकी बेचैन आंखों पर रुकी। अभी वो उसकी बेचैनी देख किसी नतीजे पर पहुंचे नहीं थे कि डोरबेल पर वह उछलती दरवाजे को लपकी। दरवाज़ा खुला, मगर खोलते ही मुंह फैलाए वापस आई। कसम से बाबा, इतनी गैर मतवक्का लड़की अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। उसके पीछे घर में दाखिल होते हाकम साहब ने उसके तासुरात पर गिला किया। मैं नहीं समझ सका इस लड़की को, और जहाँ तुम हरकत पर तवक्का किए बैठे हो। आलम साहब ने लुकमा दिया तो नूर ने उन्हें घूरा, मगर जवाब उनके पीछे हल्के कदमों से दाखिल होने वाले जिलमान ने स्लब कर लिया। नूर ने कहा तो कुछ नहीं, मगर उसकी खामोशी ने वहाँ सबको आने वाले के बारे में बाखबर ज़रूर कर दिया था। दादा देखे कौन आया है। हाकम साहब ने नूर को देखा और फिर सबकी तवज्जो उस पर से हटाने के लिए बाआवाज़ बुलंद ऐलान किया तो जवान शर्मिंदा हो गया। तुम तो चुप ही कर जाओ हाकम, जख्म पर जख्म के लिए तैयार कर रहे हो हम सबको। हाशिम साहब उठकर जमान की तरफ बढ़े, मगर जवाब जमान हाकम को दिया। अपनी तरफ आते जमान उनकी आंखों की नरमी और तकलीफ से अंदाज़ा लगा चुका था कि वो जानते हैं, सो फौरन खुद आगे बढ़ते उनके गले जा लगा। मैं ठीक हूँ, अपनी किस्मत का जख्म खाया है सिर्फ। जमान ने उनके गले लगते कहा तो उसे पीछे करते हाशिम साहब ने उसे घूरा। मैं इतना सख्त नहीं जितना तुमने मुझे समझ लिया है बच्चों। तुम्हारा एक एक आंसू मेरे दिल पर तेजाब की तरह गिरता है, मगर तुम लोग वक्त गुजार कर कहते हो वक्त मुश्किल था, गुजर गया। कभी ये भी सोचो चाहने वाले पर कैसा गुजरा। वो हल्की सी आवाज़ में शिकायत करते अपनी तमाम औलाद को शर्मिंदा कर गए। ये सही तो था, वो सिर्फ अपनी तकलीफ सहकर समझते थे। बहुत सह लिया, मगर उनका क्या जो अपना दर्द सहकर चाहने वालों का दर्द भी सहते हैं। हाशिम साहब ने जमान को देखा और फिर नज़र उन तक आते अजहान पर गई। एक आंसू उनकी आंख से गिरा तो दोनों उनके गले जा लगे। आइंदा नहीं होगा, कसम देता हूँ। जमान को उनकी तकलीफ फांस लगी थी, जबकि अजहान जानता था उसने अपने दादा को अपनी औलाद और फिर उसकी औलाद के लिए रोते देखा था। फुरकान हाकम की तस्वीर तो अब भी उनके तकिए के नीचे मौजूद थी, और रहा इमरान हाशिम, तो वो 20 साल से उनके इंतज़ार में हाशिम सुल्तान थे। इमरान और फुरकान अब जमान और जहान इम्तहान है मेरे। जमान की बात सुनते वो उन दोनों को दूर हटाते बड़बड़ाते वापस मिनहर और मिन्हा की तरफ मुड़े तो नूर मुस्कुराती उन तक आई। जब बाकी सब खामोश उनको देख रहे थे, क्या हाशिम सुल्तान जहाँ आंसू और वक्त ज़ाया ना किया करे, अहले फ़हम से बात किया करे। अगर ये फ़हम वाले होते तो सुकून न पा लेते। मैं इसीलिए तो कह रही हूँ ठिकाने लगाने आए इन्हें। नूर उनके साथ सोफे पर दिखती उनकी सब की हालत का मज़ा ले रही थी। नूरी, मिनहल ने उसकी शर्त पामते उसे रोका तो नूर ने अजहान को देखते उसे आंख मारी। अरे देखिए, आपकी औलाद आपकी शिकायत दूर करने की कसम खा चुकी है। अभी नूर कुछ कहने ही वाली थी कि इमरान साहब और उनकी बेगम देखकर बुराक ने बहुत पुरजोश में ऐलान किया तो नूर और अजहान दोनों ने बुराक को घूरा। बाबा कैसे हैं? मिसेस इमरान ने आते ही हाशिम साहब के हाथों पर बोसा देते पूछा तो इन्हें मुस्कुराता देखकर हाशिम साहब भी खुद खुले। इमरान साहब ने भी उनके हाथों पर बोसा देते बाकी सबको भी सर हिलाते सलाम किया। सलाम इमरान साहब। नूर कहाँ बाज आने वाली थी, जबकि अजहार ने भी अपने बाबा को देखते मिन्हा को देखा जो किसी ट्रांस में उसे ही देख रही थी। क्या है लड़की, तुमसे बहस नहीं। और तुम सुनाओ जमान कैसे हो? इमरान साहब उनसे दामत बजाते जमान की तरफ मुड़े। ठीक। जमान ने मुस्कुराते जवाब दिया, मैं भी यहाँ हूँ और कई दिनों बाद सामना हुआ है। अजहान ने कंधे से पकड़ते अपने बाप को छेड़ा तो इमरान साहब ने हैरत से उसे देखा। लड़के, इरादे क्या हैं तुम्हारे? इमरान साहब ने अंदाज़ा लगाया उससे पूछा। इमरान की हेड पर सब मुस्काए। बैठ कर सुकून से बात करेंगे, अभी मेरे साथ एक मेहमान है, उसकी तीमारदारी कर लूँ। अजहान ने जमान की तरफ इशारा किया जो उसी का इंतज़ार कर रहा था। चलो। अजहान उन्हें छोड़ दे जमान के साथ अपनी राह ली। इन सबको छोड़े आंटी, आप अपनी बहू से मिले और अजहान साहब की बहन भी यहाँ है। नूर ने मिसेस इमरान को मुखातिब किया तो इमरान ने ट्रांस में पहले अपने बाप और नूर के अलावा दोनों लड़कियों को देखा तो समझ गया उनकी बेटी कौन है। नूर की बात सुनते मिसेस इमरान मिन्हा के सामने आ रुकी, उसे देखते मुस्कुराई और उसे गले लगाया। अजहान किस्मत वाले साबित हुआ, मोहब्बत उसका हक करार पाई। उन्होंने बहुत मान से उसकी पेशानी पर बोसा देते मान से कबूल कहा। मिन्हा जिस मोहब्बत और अपनायत की तवक्का अजहान की माँ से कर रही थी, उसे इस औरत से मिली जैसे लोग सुतेली माँ कहते थे।
منہا نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اپنے دادا کے ساتھ صوفے کے سامنے جا بیٹھی۔ منہا نے اپنے باپ کو دیکھا اور پھر اس عورت کو، مگر سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہے اور کرے۔ اپنوں میں واپسی مبارک۔ مسز عمران نے اس کا خیر مقدم کیا اور اسے کشمکش کا شکار دیکھتے عمران صاحب کی طرف مڑی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ عمران صاحب کو بھی احساس ہوا تو محض اتنا کہتے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھتے اپنے باپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ عالم اور حاکم دونوں اس کے خاموش رویے پر مایوس ہوئے تھے، مگر قسمت وہ جانتے تھے یہ سب عمران کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ منہل نے بھی خود کو عجیب کشمکش میں محسوس کرتے نور کی طرف قدم بڑھا دیے۔ نور نے اس کا ہاتھ پکڑتے وہاں سے جانا بہتر سمجھا۔ رات 8 بجے خیام نے سر اٹھا کر مارک کو دیکھا جو ہر 5 منٹ کے بعد کلاک الارم کی طرح میز کھٹکھٹا کر بلا رہا تھا۔ بعض ان کی 7 مس کالز کر چکا ہوں، مارک نے بتایا تو خیام نے اسے گھورا اور ایک گلاس اٹھاتے منہ سے لگایا۔ آئی ڈونٹ وانا گو دیئر۔ خیام نے گلاس میں موجود ریڈ وائن کے ساتھ بات بھی ختم کی۔ He ordered me to bring you there. I told him I did not find you. In reply he sent me my and your phone location. مارک نے دوبارہ اسے راضی کرنا چاہا مگر خیام اس وقت اس حالت میں بھی نہیں تھا کہ ہاشم صاحب کے گھر جا سکے۔ Just tell him I am drunk. خیام نے صاف بہانہ بتایا اور اپنے بالوں کو انگلیوں کی مدد کی سلجھایا۔ I never see you this much disturbed. خیام is everything okay? مارک نے ہمت کرتے بات ختم کرنے کی کوشش کی تو خیام مسکرا دیا۔ آنکھوں میں چند آنسو چمکے مگر مارک اسے نشے کا خمار سمجھ کر نظر انداز کر گیا۔ I am not in state. خیام نے روکھا سا جواب دیا تو مارک نے ایک گہرا سانس لیا۔ مارک you can leave. I will be here with him. مارتھا جو یمان کی کار پر خیام کے پاس جہاں آئی تھی مارک کو کہتی اس کے سامنے جا بیٹھی۔ Okay then I am leaving for boss. مارک کہتے ان دونوں کو چھوڑتا وہاں سے نکل گیا تو مارتھا نے اسے دیکھا اور سامنے پڑا گلاس اٹھایا۔ Then go and end this up if it because of you feeling. مارتھا جانتی تھی کہ خیام کس سے بات کرنی ہے سو مخصوص لہجے میں اس نے بات شروع کی تو خیام نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرایا مگر اس کی محبت میں طنز تھا۔ Come on, if it about your past then she also had. If it was about insecurity then she is all the most loyal girl who married a man to save her cousin. مارتھا نے ایک اور ضرب لگائی تو خیام سر جھکا گیا۔ She does not deserve a man like me. خیام نے آخر مان لیا کہ وہ اس لڑکی کی خواہش میں مبتلا ہو چکا ہے۔ I reality she does. مارتھا مسکرائی۔ I am mad. خیام نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ And your wife shoots you to get another man. You are married to a woman who killed your son. خیام نے مارتھا کی چلتی زبان کی طلب گوری نے روک دیا۔ You love her. Annie is the girl who heals your pain. Please took a bold step and move on. مارتھا نے خیام کو مشورہ دیا مگر خیام نے کوئی جواب نہیں دیا اور سر پر میز پر رکھے اپنے بازوؤں پر گرا دیا۔ اسے ہوش کھوتا دے کر مارتھا نے ایک گہری سانس لیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ It's not easy to accept this shit. خیام نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس کیا تو سر اٹھا کر سوچا۔ ہاشم صاحب میز پر بیٹھے سب کا انتظار کر رہے تھے۔ براق اور منہا میز تیار کرنے میں مصروف تھے جبکہ منہا اس وقت دادا کے ساتھ بیٹھی ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ نور، ہاشم صاحب سے خاموشی برداشت نہ ہوئی تو کسی اور کو تو نہیں نور کو ضرور آواز دی۔ میں مصروف ہوں، کچن سے نور نے جواب دیا تو میز کی طرف بڑھتے عالم صاحب نے سر پیٹ لیا جبکہ ہاشم صاحب اس کے جواب پر مسکرائے۔ تمہارا گھر تو آباد رہے گا اس لڑکی کی وجہ سے، ہاشم صاحب نے حاکم صاحب کو کہا جو ابھی میز پر بیٹھے ہی تھے۔ قسم سے بابا ایسی رونق کیا، میں تو بربادی کو بھی تیار مگر یمان حاکم صاحب نے اپنا موقف پیش کیا تو ہاشم صاحب مسکرائے۔ چلو پھر تیار رہو۔ ہاشم صاحب نے پیش گوئی کی اور عالم کی رائے جاننے کے لیے اسے دیکھا۔ میں راضی ہوں۔ عالم صاحب کہاں کوئی اعتراض کر سکتے تھے۔ دادا اذہان بھی اسی وقت کمرے میں داخل ہوا اور اس کے پیچھے یمان بھی۔ او لڑکو، براق نے تم سب کے اعزاز میں شاندار دعوت رکھی ہے، ہاشم نے سامنے میز کی طرف اشارہ کرتے کہا تو سب مسکرائے جبکہ یمان نے براق کی پشت تھپتھپاتے شاباش دی اور وہ سادہ سا انسان اسی میں خوش ہو گیا۔ لے جناب میں آ گئی۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ نور ایک تھال کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو یمان کی نظر اس پر رکی مگر لمحوں میں اسے نظر انداز بھی کر گیا۔ منہا اذہان کو تھال دیکھتے کچھ سمجھ نہ آیا تو منہا کو بلایا، اس نے کندھے اچکاتے لا علمی کا اظہار کیا۔ کھیر، عمران نے حیرت سے نور کو دیکھا اور پوچھا تو اس نے بڑے جوش سے ہاں میں سر ہلایا۔ اب سب بیٹھو، آؤ براق، ہاشم صاحب نے کھانا شروع کرنے کا اشارہ دیا تو سب اپنی اپنی جگہ جا بیٹھے۔ چند لمحوں کی خاموشی میں گونجتی کانٹوں اور چمچوں کی آواز میں نور نے سب کو دیکھا تو سب اپنی اپنی پلیٹ میں مصروف تھے۔ نظریں یمان پر ٹھہری تو لب مسکرائے۔ یمان اس وقت خاموشی سے دہی کھا رہا تھا، جہاں تک اس کے لیے خاص طور پر بنائی گئی سوپ کو بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ دادا، میں نے آپ کے لیے سوپ بنوایا تھا، آپ نے لیا نہیں۔ منہا نے نور کی نظروں کا تعاقب کیا تو مسکراتے دادا کو بلاتے اسے چھیڑا۔ نہیں، یہ دادا کا نہیں۔ نور بھی کہاں چپ رہنے والے تھے مگر پہلی بار پھر شرمندہ ہوئی، سب اسے دیکھ رہے تھے۔ جناب جس کا ہے وہی لے لے، اذہان نے اعلان کیا تو نور نے اس کی بات پر سب کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے جبکہ یمان سب کو نظر انداز کرتے بال اٹھا چکا تھا۔ دادا، اس فارغ انسان کا ولیمہ کروا دے۔ نور نے اذہان کے تن سے فائدہ اٹھاتے اپنی بات کہہ دی اور یمان کا کہا مکمل کیا جبکہ منہا کا چمچ ہوا میں ہی ٹھہر گیا۔
جیسے کہہ رہی ہو بھلا اس کا کیا قصور۔ اذہان نے بھی اچانک حملے پر اپنے بابا کو دیکھا۔ اسے کوئی خاص فرق تو نہیں پڑتا تھا، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بابا کوئی ایسی بات کریں جو ان دونوں بہنوں کو بری لگے، جبکہ نور بات کرنے کے بعد سب کے ری ایکشن دیکھ رہی تھی۔ دادا ان سب کو تو صاف سو گیا ہے، اب یہ معاملہ ختم کرو، میں اپنی بہن کی ذمہ داری سے۔ وہ کیا کہتے ہیں بابا؟ نوروانی سے بولتی اٹک گئی تو عالم صاحب مسکرائے، جانتے تھے وہ ان تک ہی آئے گی۔ سبق دوش ہونا چاہتی ہوں۔ یمان نے جملہ مکمل کیا تو نور نے مسکراتے دادا کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ میرے خیال سے بابا مناسب ہے کہ نکاح کے بعد ریسیپشن ہو ہی جائے۔ یہ فکرہ سب سے زیادہ غیر متوقع انسان کی طرف سے آیا کہ سب حیرت سے اس کا چہرہ تک رہے تھے، جبکہ نور نے سنتے بہت انداز سے کھیرے کا ٹکڑا اپنے منہ میں رکھا۔ بابا، اذہان نے یمان کو دیکھتے حیرت کا اظہار کیا، جبکہ منہا نے نور کو دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ انہیں کیا ہوا۔ فریحہ خاتون، منہا اذہان کے ریسیپشن کا سن کر جل مار جائیں گی۔ یہ بات سوچتے بھلے یہ صاحب کیسے پیچھے رہتے۔ عمران صاحب کی حمایت کا سبب منہا نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سب کو بتائی، جو تم سمجھو۔ عمران صاحب نے بھی لحاظ نہ کیا اور صاف جواب دیا۔ میرے خیال سے منہل نور 6 دن کافی ہو گئے ہیں تیاریوں کے لیے۔ ہاشم صاحب نے ان دونوں کو نظر انداز کرتے منہل اور نور کی توجہ لی تو نور اپنا کام ہوتا دیکھ کر مسکرائی۔ ارینجمنٹ میں دیکھ لوں گا۔ یمان نے اپنا حصہ ٹالا تو اذہان سمجھ گیا کہ یہ یمان کا کام ہے۔ دادا، منہا نے ہاشم صاحب کو دیکھا اور پھر اذہان کو۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، مگر اذہان نے یمان کو دیکھتے منہا کو باور کروایا تو منہا نے نور اور یمان کو دیکھا۔ بابا، میں منہا کو اپنے گھر سے اذہان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ عالم صاحب نے اپنی خواہش سامنے رکھی تو نور اور منہل دونوں کھل اٹھی۔ اور مناسب بھی یہی ہے، مسز عمران نے کہا تو ہاشم صاحب اور حاکم دونوں ہی اس سے متفق تھے۔ مگر میں منہا آپی کی طرف سے شرکت کروں گا، براق نے نور اور منہا سے کہا تو اذہان نے اسے گڑا۔ غدار! اذہان نے اسے گونسا رسید کرتے کہا اور آخری فیصلے کے لیے اپنے دادے کو دیکھا۔ تو اگر نور اس ذمہ داری سے آزادی چاہتی ہے تو میں بھی راضی۔ اس ہفتے کو یہ مبارک کام سر انجام دیتے ہیں جیسا یمان نے کہا، اور وہ اس کا ساتھی خیام انتظام مکمل کر لیں گے۔ نور، منہا اور اینو یہ منہا کی طرف سے تیاریاں مکمل کریں گے۔ ہاشم صاحب سب کی طے کی تو نور خاموشی سے اچھلتی اپنی کامیابی پر تالیاں بجاتی کرسی سے اٹھی۔ کھیر کا ایک چمچ لیتی منہا کی طرف آئی۔ چلو اب منہ میٹھا کرو۔ نور نے چمچ اس کے سامنے کیا تو منہا نے یمان اور اذہان کو دیکھتے چمچ منہ میں لیا، جبکہ ہاشم صاحب ایک سوچ کے ساتھ نور کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ بابا، انشاءاللہ میں اپنی 2 بیٹیوں کو مانو دعاؤں کے ساتھ رخصت کروں گا۔ عالم صاحب نے اپنا ارادہ بتایا تو منہل جو اپنے بھائی کو چھیڑ رہی تھی ان کی طرف مڑی، دوسری طرف کھیر کی تھال کی طرف بڑھی۔ نور نے بھی رک کر اسے دیکھا۔ یہ بھی ٹھیک، پھر میری، نور اور اینی کی باری۔ حاکم صاحب نے اپنے ارادے واضح کیے تو ہاشم صاحب مسکرا اٹھے۔ نور نے اگلے جملے پر چمچ واپس رکھ دیا اور سب کو دیکھا۔ داؤد کا خیال تو نہیں اینی یا نور کے لیے؟ حاکم صاحب نے سوال سامنے رکھا تو یمان نے اپنے باپ کو دیکھا۔ بابا، داؤد نور کا دو شریک بھائی ہے اور اینی داؤد کا کوئی میچ نہیں۔ یمان نے بہت آرام سے اس رشتے کو رد کیا تو عالم صاحب نے حیرت سے دیکھا۔ اینی کے رشتے سے انکار سمجھ نہیں پائے تھے، مگر حاکم صاحب سمجھ گئے تھے۔ اگلے رشتے بعد طے کریں گے کہ اب انسان کو دیکھے کو کھیر کی تھال ختم کرنے کی در پر ہے۔ یمان نے کھڑے ہوتے اپنے باپ کو ٹوکا اور اذہان کی طرف اشارہ کیا جو براق کے ساتھ مل کر تھال سے کھیر کھا رہا تھا۔ میں بھی چلتا ہوں دادا، آپ کے پوتے کو سنبھالنا ہے، اذہان نے بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوتے کہا تو دونوں کے باپ سر پیٹتے رہ گئے۔ یہ عادت تھی ان کی، سب کو درمیان میں چھوڑ کر اٹھنا وہ جا رہے تھے۔ اللہ کی یمان، مگر گھر کے اندر ہی اوپر چلے جاؤ۔ ہاشم صاحب نے اجازت دی تو دونوں وہاں سے چلے گئے۔ تو اب سب طے؟ نور نے ان کے جاتے دادا سے پوچھا۔ اگر تم نہ کہتی تو اس نکمے کو ابھی منہا کبھی نہ دیتا۔ ہاشم صاحب نے ایک مصنوعی گھوڑی سے نوازا۔ وہ سچ میں اس لڑکی کی مسکراہٹ کے لیے، اذہان کے ریسیپشن کے لیے مان گئے تھے۔ جانتے تھے کہ آگے وقت مزید مشکل ہو جائے گا، مگر اس کا ہونا تو تھا۔ تو پھر منہ میٹھا کریں۔ وہ چمچ کھیر کا برتی ان کی طرف آئی تو وہ بھی مسکرا کر کھڑے ہوئے۔ اس کے چمچ سے کھیر کھاتے اسے گلے لگا گئے تھے۔ اللہ تمہیں سکون دے۔ ہاشم صاحب کو اس کی آنکھوں میں بے چینی نظر آتی تھی اور وہ جو اپنی باتوں اور مسکراہٹ سے چھپاتی تھی، اس لیے وہ خود اسے خوشا دیتے تھے۔ عمران، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اگر تم نے میری مناسی کو تکلیف دی تو میں جان لے لوں۔ عمران کو دمکاتے منہا کو اپنے گلے لگایا۔ منہل یہاں آؤ۔ منہل کو بھی اپنے پاس بلایا اور اسے گلے لگاتے عمران کو مایوسی سے دیکھا جس نے اپنی سگی بیٹی کے سر پر محض ہاتھ رکھا تھا۔ میرا سکون ثابت ہوئی ہو تم، اسے پچکارتے انہوں نے تینوں کو دیکھا۔ بہار ان کے ساتھ تیاری میں مدد کرے، ان تینوں کی طرف اشارہ کرتے بہار خاتون سے کہا جو مسکراتے تیار ہو گئی۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ بہار نے اٹھ کر منہا کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کی طرح رات کی یہ نشست برخاست ہوئی۔ مجھے نہیں لگتا ہم بھائی ہیں۔ ہاشم نے مڑ کر اپنے بھائی کو دیکھا جو صوفے سے ٹیک لگائے سگریٹ میں خود کو غرق کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ ابھی بھی ان زخموں کی زد میں تھا جو کچھ تو یمان کی مہربانی تھے اور کچھ آج خیام کی۔ صحیح کہا، ہم نہیں ہیں بھلا بھائی بھائی کی منگیتر پر نظر تھوڑی رکھتا ہے۔ یاسر کے جواب پر وہ سلک گیا تھا۔ وہ میری محبت ہے اور تم اپنی ہی منگیتر کو داغدار کرنے والے میرے کردار پر سوال نہیں کر سکتے۔ ہاشم نے ہاتھ میں پکڑا گلاس زمین پر توڑتے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ ہاشم، اورنگزیب، ہم دونوں حقیقت جانتے ہیں تو بہتر اس وقت بات صاف کریں۔ اور رہی بات نور سے محبت کی تو چاہے محبت تمہاری ہو مگر وہ حق میرا تھے۔ یاسر نے سگریٹ ایش ٹرے میں رگڑ کر بجھایا اور ہاشم کو دیکھا۔
مرنے والا آخری حد تک زندہ رہنے کی خواہش کرتا ہے، وہ میں وہی کر رہا ہوں۔ حاشر اس کے سامنے صوفے پر ڈیر ہوا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ منہل سے نکاح کے بعد خاموش ہو جاتے، مگر تم نے نور کو برگلانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ اب کیا کچھ بھی ہی سے نہیں آیا؟ یاسر تلک نہیں ہو رہا تھا، مگر اس کی باتیں اتنی تلخ تھی کہ حاشر کے سامنے جمان کا سایہ لہرایا۔ تمہیں اینی کو طلاق نہیں دینی چاہیے تھی۔ حاشر نے اپنا موقف سامنے رکھا۔ لگا تھا ایسا کہ فریحہ بیگم کو جلا ڈالوں گا، جس نے مجھے سب کے سامنے زانودنی ثابت کر دیا، اس لڑکی کے ساتھ بدنام کر دیا جو میری ہی عزت تھی۔ مگر کمال دیکھو، اس عورت کو کوئی فرق نہیں پڑا، نانی کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہونے دی اور یہاں پہنچ گئی۔ میلا سے اس کا عریض؟ یاسر نے افسوس کا اظہار کرتے پوچھا۔ ہاں میلا انہوں میں سے ایک ہے جن کے ہاتھوں 2 بار پیٹے ہو۔ ویسے ایک مزے کی بات بتاؤں، فریحہ کی بہو منہا خالہ کی بڑی بیٹی ہے۔ اتنا بتاتے حاشر نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور سن کر یاسر پر مسکرایا۔ واہ، ملنا چاہوں گا اس شخص سے جس نے فریحہ کا دل جلسا دیا۔ یاسر مدہوش آواز میں بولتا اٹھ کھڑا ہوا تو حاشر نے اسے دیکھا۔ خیام نے کافی مرمت کی ہے، مگر سمجھ نہیں آئی اتنا غصہ اسے کیوں۔ حاشر نے اس کے منہ پر موجود زخم دیکھتے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ اس نے میرے ساتھ وہ کیا جو تم اس یمان کے ساتھ کرنا چاہو گے۔ اینی پر دل ہار بیٹھا ہے۔ میں اینی کو ماضی ابلا کیوں کر اچھا لگوں گا؟ یاسر اب چل دیا تھا۔ تم گھر جاؤ گے؟ اسے دروازے کی طرف ذرا دے کر حاشر نے سوال کیا تو یاسر کے قدم رکے۔ ایسا کچھ ہی وہاں جو میں آ جاؤں؟ یاسر کہتا لنگڑاتے وہاں سے چلا گیا، جبکہ حاشر وہیں بیٹھا سوچ میں پڑ گیا۔ میں کبھی نہیں سمجھ سکا، میرا قصور تھا، میری محبت غلط ہے یا قسمت، مگر اتنا اندازہ ہو گیا ہے کہ تم میرا نصیب بن بھی جاؤ تو بھی میں تمہاری خوشی نہیں۔ یہی سوچتے اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرا۔ میرا قصور کیا تھا؟ ماموں آپ ہی تھے نا جس نے اس ننھے وجود کو میرے ہاتھوں میں دیا تھا۔ حاشی آپ کے لیے گڑیا لایا ہوں، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ خیال رکھتے رکھتے وہ عزیز ہوئی، عزیز اتنی ہوئی کہ جان بن گئی، اور اب جان کو آ گئی۔ جب اندازہ ہوا تو آپ سے مانگا، میرے سامنے میرے بھائی کے حوالے کر دیا۔ اب دیکھو آج میرے سامنے وہ یاسر کو مار بھی دیتا تو مجھے لگتا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تم سب نے مل کر میری محبت کو میرا گناہ بنا دیا، اور اب وہ گناہ زہر بن کر میری رگوں میں موجود ہے۔ یہ زہر منہر کو مار گیا، اینی کو اجاڑ گیا، اب کیا کیا کرے گا؟ صحیح کہا کسی نے، فنا ہونے کے لیے لذت محبت میں دگنی ہے۔ اس نے گلاس اٹھاتے منہ سے لگایا۔ آج یاسر سے ملاقات یاد آئی تو مزید تکلیف ہوئی تھی اسے۔ ابھی وہ گلاس واپس رکھنے ہی والا تھا کہ گیٹ کھولنے اور پھر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ چند لمحوں بعد عالم صاحب کی آواز گونجی تو نظر انداز کرتے گلاس دوبارہ اٹھایا، مگر اگلے ہی لمحے نور کی کھلکھلاہٹ سن کر اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ لعنت تم پر حاشر! اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس گلاس اور اپنی حالت کا کیا کرے، سو سر گرا دیا۔ نور اب سو جاؤ، کل بہت کام ہے، میں صبح ہی دونوں کو جگا دوں گی۔ اب اندر قدم رکھتے گونجنے والی آواز منہر کی تھی۔ رات بخیر۔ نور اندر داخل ہوتے سیدھا سیڑھیوں کی طرف مڑ گئی۔ حاشر پر دھیان نہیں گیا، مگر اس کی موجودگی کے احساس پر کسی کے قدم تھم گئے تھے۔ عالم صاحب بھی اسے نہیں دیکھ پائے تھے، مگر اسے اپنے احساس محبت پر غصہ آیا۔ کاش وہ وقت آئے حاشر کہ آپ کو نظر انداز کرنے کی ہمت مجھ میں ہو۔ وہ اپنا بیگ سامنے میز پر رکھتی اس کے سامنے بیٹھی۔ اس وقت کہاں تھی؟ حاشر نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے سوال کیا۔ وہ جانتا تھا کہ منہر کو دیر رات باہر رہنا پسند نہیں۔ دادا کے گھر؟ حاشر کتنا پرسکون جواب ہے نا! اس احساس مندی کے بعد کہ میرے بابا نے مجھے چھوڑ دیا تو عالم بابا نے اپنایا، اب میں اپنے دادا کے پاس تھی۔ منہر نے اپنی ہی دھن میں کہا تو حاشر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ میرے بھائی کا گھر تھا، میرے دادا کا گھر تھا، پورا حق تھا یہاں تک کہ اس گھر کا دسترخوان میرے حوالے، وہاں میری اہمیت تھی، اور یہ احساس کہ مجھے ان سب کی ضرورت یا انہیں میری ضرورت ہے، بغیر لالچ کے ہم سب ساتھ تھے۔ وہ خوش تھی یا کسی بوجھ سے آزاد، مگر اس کی مسکراہٹ پر حاشر نے سکون کا سانس لیا۔ میں منہا کے ریسیپشن کے بعد دادا کے پاس چلی جاؤں گی، پھر آپ یہاں بھی رہ سکو گے اور امی بھی پرسکون ہوں گی۔ منہا نے ایک انکشاف کیا تو حاشر تھوڑا پریشان ہوا۔ اسے منہر کی اس عجیب خواہش کی سمجھ نہیں آئی۔ وہاں کیوں؟ حاشر نے گلاس میز پر رکھا تو منہر نے گلاس کو دیکھتے اسے دیکھا۔ علامت کے طور پر یہ علامت کہ حاشر اورنگزیب کو اپنی محبت کے بوجھ سے آزاد کیا، نورلینڈ مارگریٹ کو اس کے ہر الزام سے برخاست کیا۔ منہر نے بہت ہمت سے کہا، مگر آواز رند گئی۔ ایک سانس لیا اور سر اٹھا کر حاشر کو دیکھا جو سرخ آنکھوں میں پانی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ صحیح نہیں حاشر کہ میں آزاد کر دوں آپ کو؟ چلے آپ سے اعتراف کرتی ہوں کہ ایک غلط فہمی کے ساتھ زندگی گزارنے لگی تھی کہ حاشر کی نور سے محبت مجھ سے بے وفائی تھی۔ اس دن جب سنا کہ میری خواہش سے پہلے آپ نے اپنی خواہش رکھی تھی اور میری ماں نے صرف نور کے حق میں محبت نہ اس لیے آپ کو مجھے دیا تو میں سمجھ گئی اب مزید نہیں۔ منہر اسے دیکھ کے ہی بات کر رہی تھی۔ میں آپ کو آزاد کرتی ہوں حاشر، چاہے رد کرے یا طلاق۔ وہ یہ بول نہیں پائی مگر حاشر کو سمجھ آ گئی۔ حاشر گھبرائی۔ یہ کچھ ایسا تھا کہ حاشر کو بھی اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ مگر حاشر نور کو آزاد کر دے، بہت آزمایا گیا ہے اسے یاسر کے حوالے کر کے۔ آپ کے ساتھ بدنام ہوئی، خاندان کے سامنے آگ ہوئی، اپنی نانی کے جنازے میں شرکت تک نہیں کر سکی، مگر آج دیکھا ہے میں نے اسے۔ یمان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر زندگی تھی۔ وہ یمان سے محبت کرتی ہے حاشر، وہ غلطی نہ کرو جو میں نے کی۔
منہر نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے حاشر کو سمجھانا چاہا مگر اس کا چہرہ دیکھ کر تھم گئی۔ حاشر سرخ آنکھوں اور بھیگے چہرے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں وہ رو رہا تھا، ایک مرد، اس کا شوہر، اس کے سامنے اس کی بہن کے لیے رو رہا تھا۔ وہ اسے آزاد کر رہی تھی مگر خود تو نہیں ہوئی تھی، کیسے سہ جاتی کہ اس کا شوہر اس کی محبت کسی بچے کی طرح رو رہا تھا۔ میں ہجر اور وصل دونوں مرحلوں میں ہوں، بیٹھا ہے میرے پاس وہ جانے کے بعد بھی۔ منہر سر جھکا گئی، اس کے بعد وہ حاشر سے کسی تقاضے کے حق میں نہ رہی۔ وجہ اس شخص کی تکلیف تھی، یا اس کی آنکھوں میں شکایت، وہ صرف اسے مانگتا تھا یا اس کے لیے لڑ رہا تھا۔ درد مبارک ہو آپ کو حاشر، یہ قسمت سے جان کے ساتھ ہی جائے گا، وہ ہلکی سی آواز میں کہتے اٹھی، کانپتے ہاتھوں سے بیگ اٹھایا اور قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھائے۔ ہے عشق کے روزے میں فقط لذت سحری، تا عمر نہیں صورت افطار، خبردار۔ حاشر نے گمبھیر آواز میں کہتے صوفہ چھوڑا اور قدم اس کی طرف بڑھائے۔ منہر بھی اس کی آواز پر رک گئی تھی۔ میں نہیں چھوڑ رہا اپنی محبت اور نہ تمہیں چھوڑنے دوں گا۔ اتنی نفرت نہیں تم سے منہر اورنگزیب کہ تمہاری موت پر مر نہ سکوں۔ نور نہ ملی تو شاید نہ مروں، مگر تم مر گئی تو نہ مر جاؤں گا۔ حاشر اس کے غم میں شریک ہوا تھا تو وہ بھیگے چہرے کے ساتھ مسکرائی۔ وقت بتائے گا کہ نور کی محبت دل میں لیے میری موت پر کیسے مرو گے، اب دعویٰ نہ کرو۔ مجھے زخم آپ نے نہیں دیا، اس لیے کہا ہے نہ آزاد ہو آپ۔ منہر کہتے رکی نہیں اور اپنے کمرے میں غائب ہو گئی۔ کیا ملا تمہیں میرے عشق کا چرچا کر کے؟ تم آج بھی رسوا ہوئے مجھے آج رسوا کر کے۔ وہ بہت انداز سے گنگناتا واپس صوفے پر ڈھیر ہوا۔ منہا نے اسے دنیا جہاں سے بے خبر بے ہوش ہوتے دیکھ کر کھڑکی سے پردے ہٹائے تو کمرہ سورج کی تیز روشنی سے نہا گیا۔ وہ انگڑائی لیے مڑی اور کھڑکی کی طرف دیکھا، کوئی نظر نہ آیا تو کندھوں پر بل بیٹھتے ارد گرد دیکھا تو سامنے منہا سینے پر ہاتھ باندھتے نظر آئی۔ کیا چاہا، شادی تمہاری ہے، مجھے کیوں صبح کی بلبل بنا رہی ہو؟ اسے دیکھتے نور آنکھیں ملتے واپس سرہانے پر گری تو منہا اس تک آئی۔ مجھے بات کرنی ہے۔ منہا کو آواز میں پریشانی محسوس کی تو واپس اپنی بہن کو دیکھا جو سچ میں پریشان تھی۔ منہا کیا بات ہے، کیوں؟ مجھے لگا تم پرسکون ہو جاؤ گی، نور نے ہلکی سی آواز میں فکر سے پوچھا۔ منہا میں نارمل لڑکیوں کی طرح نہیں رہی، کئی سال ملکوں میں رہی ہوں، میں اذہان سے شادی کر لوں اور وہ کیا ایسی لڑکی کا حقدار ہے؟ دادا نے جب نکاح کیا تو خود غرض ہو گئی تھی، سوچا سکون میرا حق ہے، جیسے بھی ملے، مگر اب دل نہیں مان رہا۔ منہا نے سر جھکائے کہا تو نور مسکرائی۔ میں نے پڑھا ہے کہ خدا نے نیک مرد کے لیے نیک عورت اور گناہ کے لیے گناہ گار رکھی، اس لیے پرسکون ہو جاؤ، وہ بھی تم جیسا ہے، اور یہ جھوٹ تو نہ بول، ماتھے پر دل کی رائے لکھی ہے۔ نور نے واپس تکیے پر گرتے بات کو ہلکا پھلکا لیا تو منہا نے اس کو گھورا۔ اور میں نے کہا تھا نا کہ محبت منہا عزت کرنے والوں میں سے ایک ہے، تو خاموشی سے اس کی خوشی کے لیے تیار رہو۔ ایک اور حکم صادر کیا، معاشرے کی فکر تب ہوتی ہے جب اس سے محبت ہو جائے، ورنہ لوگ تو جان لے کر بھی کہتے ہیں کہ محبت تم نے کی تھی کیوں کی؟ اینی نے بھی دباؤ سے اندر آتے حکم دیا تو نور بیڈ سے اچھلتی اس تک آئی اور اینی بھی اس کے گلے جا لگی۔ کیسی طبیعت ہے؟ نور نے اس کے ساتھ بیڈ کی طرف آتے اس سے پوچھا تو اس نے مسکرا کر اوکے کا سائن دیا۔ تو آپ کے معاشرے رحم کے حقدار پائے؟ اینی نے منہا کے گال کھینچتے پوچھا تو اینی کے کندھے پر تھپڑ مارا اور نور کو گھورا۔ ویسے دلہن صاحبہ آپ کے کیا ارادے ہیں؟ ترکش اسٹائل میں ارینج کریں آپ کا ولیمہ؟ نور نے اسے چھیڑتے پوچھا تو اینی بھی سنجیدہ ہوئی۔ منہا آپ کی پاکستان اسٹائل میں اور آپ کی ترکش۔ اینی نے طے کرتے نور کو رضامندی کے لیے دیکھا جو مکمل تیار تھی۔ رات کو سرا سے کہا تھا آج ڈریس سلیکٹ کرنے ہیں، ہفتے کو ریسیپشن ہے، آج حکمت اور عزیز خاتون سے پوچھ کر مہندی وہیں ارینج کریں گے۔ نور نے اینی اور اس کو بتاتے تو وہ مسکرا دی، اس کے سارے وسوسے ان دونوں نے کہیں دبا دیے تھے مگر وہ پریشان اب بھی تھی۔ اینی تم ناشتہ کرو، میں اور دلہن صاحبہ 1 گھنٹے تک آتے ہیں۔ نور نے اس کا چہرہ دیکھا اور اینی سے کہتی کھڑی ہوئی تو منہا بھی اس کے اچانک اقدام پر ایک گہرا سانس لے گئی مگر اسے باتھ روم میں غائب ہوتے دیکھ کر خود اپنا اوور کوٹ لینے چل دی۔ اینی سیڑھیاں پھلانگتی سیدھا عالم صاحب کے سامنے آ رکی تو انہوں نے اپنی بیٹی کو غور سے دیکھا جو یقین کچھ منوانے اسی طرح ان کے سامنے آئی تھی۔ کیا بات ہے میرے جنگلی پھول؟ عالم صاحب نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ کرسی پر بٹھایا تو اس نے ایک تیز نظر ان پر ڈالی تو ایک گہرا سانس لیا۔ میں جنگلی پھول، چلو مان لیا، مگر اس وقت بات ضروری ہے، منہا کا نکاح تو ہو گیا، اب ولیمہ ہے اور اپنے گھر سے رخصت ہوگی، ہم تیاریاں تو کر لیں گے مگر کچھ اسپیشل ہونا چاہیے اس کے لیے۔ اینی نے اپنی مانگ سامنے رکھی تو عالم صاحب مسکرائے۔ بات تو ٹھیک ہے مگر کیا کرے؟ وہ عالم سوچ میں پڑ گئے اور اینی بھی سوچنے لگی۔ مایوں مہندی ارینج کر دو۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ کچن سے جوس لاتی فریحہ نے مشورہ دیا تو اینی نے مڑ کر انہیں حیرت سے دیکھا۔ میرے بیٹے کی شادی ہے، میں اس لحاظ سے تیاری کروں گی، آپ منہا کی طرف سے انتظامات دیکھ لیں، ویسے بھی اس کے لیے ہاشم بابا اور بہار بھی تیار کرے گی۔ فریحہ نے دونوں کے گلاس میں سے جوس انڈیلتے اپنا ارادہ بتایا تو عالم صاحب نے ایک سکون دہ سانس لیتے اپنا گلاس اٹھایا اور اینی کو دیکھا جو اپنی ماں کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ اینی ایسا کیا ہو گیا؟ میں مزید کوئی رنج نہیں چاہتی، میرا بیٹا میرا پاس آ گیا اور وہ منہا سے محبت کرتا ہے۔ نور بھی جمان کی محبت سے سلجھ جائے گی اور رہا حاشر تو وہ بھی نرم پا جائے گا۔ اس کے بعد منہر کی طرف
لوٹ آئے گا۔ فریحہ نے اتنی آسانی سے اپنی زندگی بھر کی تباہی کے سمیٹنے کا حال بتایا تو اینی ان کے انداز اور اپنا نام کہیں نہ پا کر مسکرائی، جبکہ عالم صاحب سر جھکا گئے جیسے کل رات آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ بار بار اینی کے سامنے آئے اور اس کی اذیت کا سامان بنے، اینی کا بھی نکاح کر دینا چاہیے۔ فریحہ نے اپنے اگلے جملے میں سے اینی کا سانس ضبط کر گئی تو اینی نے شکوے سے اپنے باپ کو دیکھا۔ فریحہ، اب بہتر ہے کہ منہل اور اس کی زندگی کے لیے پریشان ہو۔ نور اور میری اینو کے لیے وہ بھی فیصلہ میں خود کروں گا۔ آپ اپنے بیٹے کے ریسیپشن کی تیاریاں کریں۔ اس کے بعد منہل تو وہ اب بھی وہی ہوگا جو منہل خود مجھ سے کہے گی۔ عالم نے اپنی پلیٹ سے ہاتھ ہٹاتے اپنی بات مکمل کی اور کھڑے ہوئے۔ منہل ابو کہاں ہے؟ صبح سحر وقت نظر آئی اور نہ ابھی۔ اینی نے پاپا کے جواب کے بعد مزید کسی بات کی ضرورت و گنجائش محسوس نہ کی، مگر منہل کی غیر موجودگی پر سوال ضرور کیا۔ اسے بخار ہے، سو رہی ہے؟ فریحہ نے عالم کے ساتھ جواب پر زر بن کر بتایا تو اینی سر چھوڑتی منہل کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اینو، اپنی اپی کو لاؤ، ڈاکٹر کے پاس چلے۔ عالم صاحب نے بھی کوٹ اور چابیاں اٹھاتے فریحہ کو اکیلا چھوڑا اور باہر کا رک گیا۔ آپ جاؤ بابا، میں داؤد کو سنبھال لوں گے۔ اینی جواب میں انکار کرتے کمرے میں غائب ہو گئی۔ وہ دونوں لاپرواہی سے چلتے اس وقت نشاندہی کے رہائشی علاقے سے گزر رہے تھے۔ نور اس وقت گلی سے گزرنے والے ہر بزرگ، عورت اور بچوں سے سلام کرتی، دعا کرتی آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ منہا اس پاگل لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو لوز شرٹ، ٹراؤزر پر اوور کوٹ پہنے اس وقت اپنی عمر سے بھی کئی سال چھوٹی اور لاپرواہ لگ رہی تھی۔ ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ منہا نے آخر اسے ٹوک ہی دیا جو گلی گزرتی ایک بلی اٹھا چکی تھی۔ تم پرسکون ہو جاؤ، اس لیے ویسے بھی میں ایک بار ہی گئی ہوں اور یقین کرو ان کی روح تڑپائی تھی، اب سکون بھی تو دینا ہے نا انہیں۔ نور نے بلی کو پچکارتے اسے دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ مجھے تھا میں تمہیں سنبھال لوں گی، بڑی ہوں تم سے، مگر دیکھو تم میرا کے کانٹے چن رہی ہو، مگر ہے تو منہ سے درد کی ایک آدھ تو دور شکن پر ایک چہرے پر بھی نہیں لاتی۔ منہا نے اسے جواب تو نہیں دیا مگر اسے دیکھ کر سوچ میں ضرور پڑ گئی۔ رکو! اچانک چلتے نور ایک گھر کے سامنے رکی تو منہا بھی اس کی آواز پر ایک جھٹکے سے رکی۔ اب کیا؟ منہا نے اسے گھر کے لان کو گھرتے دیکھا تو پوچھا۔ اس دن پھول نہیں لے کر گئی، آج ان کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ نور نے پھولوں کی طرف اشارہ کیا اور ساتھ لان میں بیٹھی بزرگ کو بھی ہاتھ ہلا کر سلام کیا۔ عزیز خاتون سے لے لیں گے، چلو۔ منہا نے ان کی بات سنتے اسے بازو سے پکڑا مگر اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑوایا اور گھر کی طرف بڑھ گئی۔ منہا بھی ہاتھ جاتی اس کے پیچھے چال دی۔ صبح بخیر دادا، نور نے اندر جاتے بآواز بلند اس بزرگ کو سلام کہا تو وہ بزرگ اس کی آواز اور ہاتھوں میں پکڑی بلی کو دیکھ کر مسکرائے۔ کسی نے سچ کہا کہ ترک کو اسیر کرنا آسان ہے، اس کے گھر آنے والی بلی کو پچکارو اور پیار کرو۔ وہ بزرگ بھی خوشی سے سر ہلاتے اس کے ہاتھوں سے بلی پکڑ چکے تھے۔ آپ کا لان بہت خوبصورت ہے۔ نور نے پھولوں کی طرف اشارہ کیا تو منہا نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ اسے عجیب لگ رہا تھا کہ سامنے فلاور شاپ تھی اور اس کی بہن پھول کسی سے مانگنے کو تیار تھی۔ میں اپنی امی کی قبر پر جا رہی ہوں مگر پھول خریدنا نہیں چاہتی، کیا میں جہاں سے پھول لے سکتی ہوں؟ نور نے دو ٹوک اس بزرگ سے پوچھا تو اس نے مسکراتے اجازت دے دی۔ نور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے سیدھا سفید گلاب کی کیاریوں کی طرف بڑھ گئی۔ منہا نے ابھی انہیں شکریہ ادا کیا اور نور کی طرف بڑھی جو اس وقت کیاریوں کے پاس بیٹھ چکی تھی۔ امی کو سفید پھول بہت پسند تھے، منہا نے اسے پھول توڑتے کہا تو نور کے ہاتھ لمحے کے لیے تھمے۔ اس کا مطلب فریحہ خاتون کی مجھ سے نفرت جائز تھی، میں منہل کا عکس ہوں۔ نور نے 5 پھول توڑ کر ایک گلدستے کی صورت باندھتے اس کے سامنے کیا تو منہا نے ان پھولوں کو اپنے پھولوں سے چھوتے اسے دیکھا۔ 5 کیوں؟ اس نے اعتراض کو سوال کیا تو نور مسکرائی۔ پتہ نہیں مگر 5 ہی بار۔ نور پھولوں کے ساتھ ان بزرگ کی طرف بڑھی اور انہیں شکریہ ادا کیا۔ منہا نے بھی سلام کیا اور دونوں قبرستان کی طرف چل دی۔ آپو، اینی نے اسے کمبل میں لپٹے دیکھا تو فکر سے ماتھا چوتے بخار چیک کیا۔ کیا ہوا؟ منہل اس کی آواز پر آنکھیں کھول کر اسے دیکھتی مسکرائی۔ کب سے بخار ہے؟ اینی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ صبح ہوا ہے، اب تو بہتر ہوں، اٹھ کر نیچے ہی آ رہی تھی۔ منہل اٹھ کر بیٹھی تھی مگر اینی نے اس کا چہرہ دیکھا تو پریشان تو تھی مگر خاموش رہی۔ ناشتہ کریں؟ منہل نے اپنے بال باندھتے اینی کو دیکھا جو فکرمند نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہمارے بھائی کی شادی ہے لڑکی، بہت کام ہے، چلو اٹھو بھی ناشتہ کرتے ہیں اور تمہارے کرائم پارٹنر کے ساتھ ڈاکٹر سے بھی مل آئیں گے۔ منہل نے اسے پرسکون کیا اور خود اپنا سویٹر اٹھایا۔ ایک سوال پوچھوں؟ اینی نے اسے دیکھتے کہا تو منہل کے بٹن بند کرتے ہاتھ رکے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم بغیر اجازت مجھ سے کچھ بھی پوچھو اور حق سے جان بھی مانگ لو؟ منہل نے ہلکی سی آواز میں کہا تو اینی مسکرائی اور وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ ان کے درمیان ایسا تکلف موجود تھا کہ جھجک ان کے رشتے پر حاوی تھی۔ ایسا ہی ہے، بس اس سے پہلے کبھی کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اینی جانتی تھی کہ اس وقت منہل کے لیے کوئی تلخ جواب بہت تکلیف دہ ہے۔ چلو پھر اب پوچھو، منہل نے اس کے بعد سہلاتے کہا تو اینی مسکرائی۔ نور سے گلہ نہیں رہا اب، یا حاشر سے محبت نہیں رہی؟ اینی اس کے چہرے پر موجود سنجیدگی پڑھ لی تھی سو سوال بھی پوچھ لیا۔ محبت سے فرار نہیں ملتا، ہاں ایسا ہے کہ نور سے گلہ نہیں رہا، جس سبب گلہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ منہل نے اس کے پاس بیٹھتے جواب دیا تو اینی نے اس کے کندھے پر سر رکھتے ایک گہرا سانس لیا۔ مجھے اس سبب نور سے گلہ تھا کہ وہ میرے شوہر کی بے وفائی کا سبب تھی، مگر اس دن میرا یہ گمان بھی ریت کی طرح ثابت ہوا۔ بابا نے حاشر سے کہا کہ نور کو منا لو تو وہ نکاح کر دیں گے اور وہ راضی بھی تھا۔
ہاشم نے بابا سے شکایت کی تھی کہ اس نے نور کو مانگا تھا، اس نے کہا تھا کہ وہ نور سے محبت کرتا ہے، مگر امی نے اسے میرا حق بنا دیا۔ اب بتاؤں کس سے گلہ کروں، نور سے یا حاشر سے؟ نور کے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم تھا، اور حاشر اس کے ساتھ تو زیادتی ہوئی۔ منہا نے مسکراتے اپنی بات سامنے رکھی تو اینی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو بہت ضبط سے خود کو روکے ہوئے تھی۔ وقت پر چھوڑ دیا ہے میں نے سب، جو ہوگا اسے دیکھوں گی، سہوں گی اور چپ رہوں گی۔ جو غلطیاں کر چکی ہوں ان کی تلافی کی کوشش، اور جو گناہ کیے ان کی سزا جہاں بھگت کر جاؤں گی، تاکہ وہ جہاں سکون سے پالوں۔ منہا نے اسے بے چین دیکھا تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نہیں جانتی کہ کیا کہوں، اور بھی پہلا کام نور کو پرسکون کرنا ہے۔ اس کی ذات میں بہت الجھ چکی ہوں۔ جمان کی موجودگی واحد وجہ ہے کہ وہ سانس لے رہی ہے، ورنہ اور میری ذات پر اس کا اعتماد اس کی الجھن دور کرنے کا سبب بنے۔ اینی میں نہیں جانتی کیا ہوگا، مگر میں تمہیں اور اسے سکون میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ منہا نے اس کا گال سہلاتے اس کی طرف مسکراہٹ اچھالی۔ میں نہیں جانتی کہ کیا کہوں، حاشر کو الزام بھی دے سکتے اور نہ آپ اسے نظر انداز کر سکتی ہوں۔ نور کو اب امی نہیں چاہیے، اب وہ آزاد ہو چکی ہے۔ سب ایسا کہتے ہیں، مگر وہ اب پر کاٹ چکی ہے اور اپنا گھونسلہ بھی چن لیا ہے اس نے۔ مگر وہ آپ سے آج بھی اس طرح بات کرتی ہے، مطلب وہ آپ کو ابھی بھی چاہتی ہے۔ اینی نے اٹھ کر منہا کو گلے لگاتے کہا تو وہ مسکرائی۔ تو چلو، اس کی بہن کی اور میرے بھائی کی شادی ہے، بہت کام ہے ہمیں۔ منہا نے اسے کندھوں سے تھامتے باہر کا رخ کیا تو اینی بھی مسکرائی۔ منہا نے فاتحہ پڑھ کر اپنی ماں کی قبر سے ٹیک لگائی اور اس پر آگے سفید پھولوں والی کیمومائل کا اپنی انگلیوں کے پور سے چھوتے مسکرائی۔ نور دعا کے بعد منہ ہاتھ پھیرا تو نظر منہا پر ٹھہری، جو ان پھولوں کو چھوتی عقیدت سے اپنی ماں کی قبر کو تک رہی تھی۔ تمہیں عشق ہے ان سے؟ نور بھی پاس بیٹھی اور پھولوں کی قبر پر رکھتے منہا سے مخاطب ہوئی۔ اور کچھ کیا جو نہیں سوائے اس عشق کے کہ اس کے لیے بہت چرچا ہے۔ منہا اب اس مٹی کو چھو رہی تھی۔ مجھے نہیں ہوا ایسا عشق، ان سے کئی بار لگا، نفرت ہو گئی، کئی بار لگا کہ ان سے کبھی ملی تو مر جاؤں گی، مگر جب پتہ چلا وہ مر گئی ہیں تو اندازہ ہوا نفرت تو دور، مجھ تو ان سے شکایت بھی نہیں ہوئی کبھی۔ جب پہلی بار آئی تھی تو ایسا محسوس ہوا کہ اس وجود سے نکل کر مجھے اپنی آغوش میں لے لیا ہو۔ نور بھی قبر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ 14 سال کی تھی جب ماما کی آخری ملی حقیقت کھلی، اور اب پایا یہ اور صرف ماں نہیں میری، اس کی وجہ سے حق پایا میں نے۔ صنم کو چھوڑ سمندر پر ایمان لائے، ان کی کوتاہیوں نے مجھے گناہوں سے بچایا، ان کی تحریروں نے کئی بار مجھے حرام موت سے بچایا، جوزف کی ناجائز خواہش سے مجھے اذہان کی محرم محبت بنا دی۔ بے شک سب رب کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، مگر وہ وسیلے بیچتا ہے، وہ سبب بناتا ہے، اور میرا سبب ناہل مارگریٹ تھی جس نے مجھے منہا اذہان بنا دیا۔ اس عورت سے میں نے سیکھا ہے کہ جب رب کی رضا مل جائے تو اس پر راضی ہونے والے کو سب مل جاتا ہے، دین بھی اور دنیا بھی، ورنہ نہ دین رہتا ہے اور نہ دنیا۔ منہا نے مسکراتے اپنی ماں کی قبر سپلائی تو نور بھی نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ہم دو الگ ہے تو الگ حالات میں آزمائی گئی، تمہیں دنیا کی صورت آزمایا گیا اور مجھے گھر دے کر، مگر نور نے رک کر منہا کو دیکھا اور پھر ناہل کی قبر کو۔ اب ہم ساتھ ہیں، سن رہی ہیں نا آپ؟ ماما، آپ کی دونوں بیٹیاں ساتھ ہیں، اب اطمینان سے ہیں، الجھنیں بھی آپ دور کر لیں گی، مگر اہم یہی ہے کہ ہم ساتھ ہیں۔ نور نے ناہل کی قبر پر ہاتھ رکھتے اسے بتایا تو منہا مسکرائے، اس کو گلے لگایا۔ آپ کی بڑی بیٹی کی شادی ہے، پتہ ہے وہ شخص اس پر جان نچھاور کرتا ہے؟ نور نے ناہل کو بتاتے منہا کو چھیڑا۔ راز کی بات بتاؤں؟ نور نے اپنی ماں کی قبر پر جھک کر سرگوشی کی تو منہا نے اسے تجسس سے دیکھا۔ فریحہ خاتون جو آپ کی روح سے بھی نفرت کی پوری روایت نبھا رہی ہیں، انہی کا بیٹا محبت کر بیٹھا آپ کی بیٹی سے، اور آپ کی بیٹی کو بھی ان سے محبت ہو گئی ہے۔ نور نے منہا کو دیکھتے کہا تو منہا محض سر ہی افسوس میں ہلا سکی۔ چلو لڑکی، منہا نے دوبارہ اپنی ماں کی قبر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور کھڑی ہوئی تو نور کو جانے کے لیے منایا۔ ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ کی بیٹی شادی کی تیاریاں بھی کرنی ہیں، بہت کام ہے ہمیں۔ نور بھی کھڑی ہوئی۔ وقت سب زخم بھر دے گا، ایک ایک نسور کو رام کر دے گا، مگر ناہل مارگریٹ، آپ کی بیٹی کے وجود پر لگے زخم کے نشان نہیں جا رہے، اور وہ نئے نشان لینے کو تیار ہے۔ منہا نے نور کو دیکھتے اپنی ماں سے کہا، مگر یہ محض سوچ تھی، رب آپ کو سکون دے۔ نور منہا کو ساتھ نہ پا کر چند قدم بعد رکی اور مڑ کر اسے دیکھا، جو ماں کی قبر دیکھ کر مسکرائی اور منہا کو آواز دی۔ باجی، یہ پھول آپ کے لیے۔ ابھی وہ واپس مڑی تھی کہ منہا کو بلائے، مگر کسی بچی کی آواز پر مڑی۔ اس کے سامنے 8-9 سال کی بچی کھڑی، اس کی طرف ایک چھوٹی پھولوں کی ٹوکری بڑھائے کھڑی تھی۔ نور نے پھول دیکھے تو وہ بالکل لیلا اور بلیک روز کا ایک بوکے تھا۔ نور نے حیرت سے دیکھا مگر پھول پکڑ لیے۔ یہ کیا ہے؟ نور نے پھول پکڑتے تو ساتھ اس بچی نے ایک لفافہ بڑھایا۔ نور نے مڑ کر منہا کو دیکھا جو اپنا کوٹ ٹھیک کر رہی تھی، اور پھر اس لفافے کو اپنے کوٹ میں چھپاتے اس کی طرف چل دی۔ جمان اپنے بالوں کو انگلی سیٹ کرتے سینیاں اتر رہا تھا کہ ہاشم صاحب اسے دیکھ کر رکے۔ نالائق لڑکے، نہائے ہو! ہاشم صاحب نے اس کے گیلے بال دیکھ کر فکر مند ہوا تھا تو جمان مسکراتا ان کے گلے لگا۔
نہیں برادر، صرف بال دھوئے ہیں، الجھن ہو رہی تھی۔ آپ بتاؤ، گھر میں کافی سکون ہے؟ جمال نے ارد گرد دیکھتے پوچھا تو ہاشم صاحب مسکرائے۔ وہ رات کو رونق لگائے ہوئے تھے۔ مہمان تھے، اب بچہ، میں اور تم باپ بیٹا۔ اذہان کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، عمران کو فرصت ہی نہیں۔ وہ جمان کو بتاتے صوفے پر جا بیٹھے تو جمان بھی ساتھ جا بیٹھا۔ مجھے 2 بیٹیاں دی ہیں رب نے، اب رخصتی تک ان کا چہرہ دیکھنے کو بھی ترسوں گا۔ ہاشم صاحب نے اپنا غم بیان کیا تو جمان کی نظروں کے سامنے نور کا مسکراتا شرارت بھرا چہرہ لہرایا تو مسکراتا سر جھکا گیا۔ اب ایسی بھی بے وفا نہیں دادا۔ یہ آواز اس وقت جمن کی خواہش تھی مگر اندازہ نہیں تھا، سو نظریں سامنے دروازے تک گئیں اور ہاشم صاحب تمہارے خوشی کے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ دونوں اندر آتی ان کے سینے جا لگی۔ مینہا نے کہا ناشتہ دادا کے ساتھ کریں گے، تب تک اینی اور مینہا بھی یہی آ جائیں گی۔ نور نے اس کو بتایا اور بتاتے ایک نظر اس دشمن جان پر ڈالی جو اب سر جھکا چکا تھا۔ اچھا کیا، ورنہ میرا تو کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ ہاشم صاحب ان کے ساتھ کچن کی طرف بڑھے۔ جمان چلو بیٹا۔ ہاشم صاحب نے رک کر اسے پکار تو مینہا واپس موڑی۔ بھائی کیسے ہیں باپا؟ مجھے پتا ہی نہیں چلا آپ بھی یہاں ہو، مینہا نے مسکراتے کہا تو اس نے ایک گہرا سانس لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اب بلا ہاشم سلطان کے سامنے ہماری کیا اہمیت؟ جمان ان کو چھیڑتا ان سے آگے بڑھ گیا جبکہ وہ بھی مسکراتے کچن کی طرف بڑھے۔ اگر جناب تھوڑی زحمت کرے تو بتانا پسند کرے کہ آپ کے دوست ماں دولت کہاں ہیں؟ ابھی ڈرائنگ پر بیٹھے ہی تھے کہ حاکم صاحب وہاں پہنچے۔ دونوں لڑکیوں کے سر پر ہاتھ رکھتے اپنے بیٹے کو گڑا۔ ابھی آنے والا ہے۔ جمان نے تفصیل بتانا مناسب نہیں سمجھا، بس اتنا سا جواب دیا۔ خیام؟ ہاشم صاحب نے بھی سوال کیا تو جمان نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ دوسری طرف ہاشم صاحب ابھی اپنے بیٹے کا پرہیز سمجھ کر بیٹھ گئے تھے۔ خیام اچھا بچہ ہے، تم دونوں کی نسبت کافی سمجھدار ہے۔ ہاشم صاحب نے خیام کی تعریف کرتے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا تو نور کھلکھلائی اور جمان نے ایک سنجیدہ نظر اس پر پھر دادا پر ڈالی۔ ذمہ دار بھی ہیں، مینہا نے قافیہ ملایا۔ آپ کی اینی پر نظر ہے اس کی؟ حاکم صاحب نے ایک اور فقرہ ملایا تو جمان نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ بری نظر نہیں نا؟ مطلب سب ٹھیک؟ ہاشم صاحب نے بات ختم کی تو حاکم صاحب مسکرا دیے۔ میری اینی؟ نور کو اس کے فقرے کی سمجھ تب آئی تھی، اس نے حیرت سے پوچھا جی آپ کی اینی؟ جمان کو اس کا اندازہ بایا تھا سو اسی لہجے میں جواب دیا۔ خیام اور اینی؟ نور نے مینہا کو دیکھتے نام ملایا اور خود ہی مسکرائی، آنکھوں میں چمک تھی جو سب نے محسوس کی۔ کہاں تھے؟ اذہان نے آفس آتے پہلا سوال خیام سے کیا جو بیٹھ کر کافی پی رہا تھا۔ کام تھا ایک، خیام نے کافی کا گھونٹ لیتے بات بدلی۔ بار میں؟ اذہان نے اسے چوٹ کی تو اس کے لب مسکرائے۔ خیام بار اور کہاں کام ہو سکتا ہے؟ خیام فائل اس کی طرف بڑھاتے جواب دے مگر دل میں ماتا کو ضرور کورسا بھی اس کا پتہ چلا کون ہے اور جہاں کیا کر رہا ہے؟ اذہان نے شیڈو کی حرکات کو پڑھتے خیام سے سوال کیا۔ نہیں وہ اس وقت نشان تک نہ چھوڑ رہا کوئی۔ اور رہی جمان سے اس کے رابطے کی بات تو لارا راستے میں ہے، مار کا میسج آیا تھا ابھی۔ خیام نے بات اب مکمل بدل دی تھی اور اذہان سوچ میں پڑ گیا تھا۔ وہ جمان سے ملنا چاہے گا، اذہان نے اندازہ لگایا۔ اب جمان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہا۔ تم نے محسوس نہیں کیا اٹیک کے بعد اس کا رویہ؟ اگر سائفر کا پوچھو مجھ سے تو وہ آدمی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہوتا جانے حملہ کیا۔ خیام بتاتے مسکرایا تھا۔ وہ نور کی محبت کو اپنا بیٹھا ہے، مطلب اب اسے کچھ نہیں چاہیے سوائے نور کے۔ خیام وہ بتا رہا تھا جو اس نے ان 3 دنوں میں محسوس کیا تھا۔ میں نے اسے پہلی بار یونیورسٹی میں دیکھا تھا۔ اذہان ایک من موجی پرسکون سا انسان، ایک کندھے پر گٹار، لڑکی بلیک چیک شرٹ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کالج سے وہاں پرفارم کرنے آیا تھا۔ کل دادا کے گھر جاتے مجھے وہی جمان نظر آیا تھا، مطلب اسے نور ملے گی وہاں۔ اب سے کراؤن، سائفر، فرانس یا شیڈو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ ٹھہر گیا ہے تاکہ نور کو کوئی نقصان نہ ہو۔ خیام نے گہرا سانس لیا تھا۔ میں تو ایڈونچر کرتے کرتے یہاں آ نکلا، اگر جمان نہیں چاہتا تھا تو وہ سب اس کا حصہ کیسے بنا؟ اذہان نے یہ سوال آج اس سے پوچھا تھا۔ دانیہ میم ان کے قتل کے وحشی بنا دیا تھا اور اب نور کی محبت سے اس وحشی کو سکون دے دیا۔ خیام خوش تھا اور اذہان اسے اپنی خوشی بانٹ رہا تھا۔ میں تم دونوں کے لیے خوش ہوں۔ اذہان نے بھی اپنی بات کہی۔ خیام سمجھ گیا مگر خاموش رہا۔ وہ بھی اگلی بات کو لیے کشمکش میں تھے کہ جمان کی آواز اور اس کی مخصوص لہجہ میں تکش سن وہ اپنی جگہ سے الجھے۔ تمہارا لہجہ جان لیوا ہے جمان حاکم۔ اذہان نے اس کے لہجے پر چوٹ کی۔ فرقان حاکم کا بیٹا اور ہاشم سلطان کا پوتا، انداز سے پتہ تو چلے گا۔ جمان اپنی کرسی سنبھالتا بولا تو اذہان نے خیام کو مسکرا کر دیکھا۔ ویسے سنا ہے کوئی مہمان آ رہا ہے؟ جمان نے اپنا جوس سامنے میز پر رکھتے پوچھا تو خیام نے فائل اس کے سامنے رکھتے سا ہلایا۔ میں نے بھی سوچا کہ وہ مجھے کیوں بتائے گا، بلا خیام مار کی عادت جانتا تھا۔ اسے چھوڑو، نیچے خاص مہمان موجود ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ قسم سے مجھے لگ رہا ہے ریسیپشن نور یا اینی میں سے کسی کا ایک ہے۔ جمان ان کی تیاریاں نیچے دیکھ کر آیا تھا، میں انہیں دیکھ لوں گا۔ لارا آ رہی ہے؟ اذہان نے مسکراتے جمان کو لارا کا یاد کروایا۔ آ چکی ہے، مارک اسے یہیں لا رہا ہے۔ جمان نے شرٹ کے بازو فولڈ کرتے بتایا تو خیام نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں اس عورت کو دیکھنا بھی نہیں چاہوں گا مگر بات آپ سے وفاداری کی انتہا دیکھو۔ خیام نے اپنا دکھ بہت انداز سے کہا تو دونوں کہکا لگاتے ہنسے گئے۔ I was not expecting you here but after all you are Cypher۔ ابھی وہ خیام کی حالت پر ہنس ہی رہے تھے کہ لارا کی آواز پر خیام منہ پر ہاتھ پھیر گیا۔ باقی دونوں نے اسے دیکھا۔ wanna meet me؟ جمان نے ایک انداز سے پوچھا جبکہ خیام اپنی جگہ چھوڑ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لارا باز نہیں آئے گی۔
بوس وانا سی یو مین اینڈ آئی وانا سی یو خیام۔ لارا نے بیس کا میسج دیتے خیام ہی کی طرف قدم بڑھے تو غضبناک آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آر یو فری؟ لارا ساری لحاظ ایک طرف رکھتے اس کی جیکٹ کو پکڑتے بڑے انداز سے بولی تو جمان نے خیام کو سرخ ہوتا چہرہ دیکھا اور اذہان بھی خاموشی سب دیکھتا کھڑا ہوا۔ وانا گو ٹو ہیل ایکس؟ لارا نے مسکراتے جواب دیا تو خیام آنکھیں میچ گیا۔ لارا آئی ول شو یو دا ہیل۔ خیام کا ہاتھ اس کے بالوں کو جکڑے چکا تھا مگر وہ بے شرم مسکراتی اپنے بازو اس کے گلے کا ہار بناتے مزید قریب ہوئی۔ کم آن بیبی۔ لارا اس کا ضبط آزماتی مزید اس کے قریب ہوئی۔ خیام نے اس کے بالوں پر جکڑ مزید سخت کرتے اس سے زمین پر دے مارا۔ اسی دوران اذہان کی نظر سامنے دروازے پر پڑی تو اینی کو منجمد پایا۔ اینی؟ جمان کی نظر بھی اس پر پڑی جبکہ اینی اس عورت کو گھور رہی تھی جو عریاں لباس میں زمین پر پڑی بھی مسکرا رہی تھی۔ وٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر کراتولین؟ جمان کی آواز پر خیام نے بھی نظر اٹھا کر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو منہ بسوڑ چکی تھی اور پھر سخت آواز میں سوال کیا۔ اذہان بھائی سارا آپ کا مینیجر اسے ہمارے رہنے نہیں دے رہی۔ اینی نے ایک لمحے کی نظر میں پھیرتے اذہان کو شکایت لگائی تو جمان اس کی شکایت پر مسکرا دیا۔ چلو میں ساتھ میں دیکھتا ہوں۔ اذہان فوراً اس کے ساتھ چل دیا تاکہ جہاں جو ہوا وہ اس کے واضح کر سکے۔ ہاؤ کین یو بی دس روڈ ود یور وائف؟ اینی مڑ تو گئی تھی مگر اس عورت کے اگلے جملے پر ٹھٹکی، لمحہ بھر رکی مگر پھر اذہان کے ساتھ چل دی۔ شٹ یور ماؤتھ۔ خیام اس کے جملے پر وحشی اپنا فون مارتا اسے چلایا جو لارا کے بائیں طرف گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ لارا دس واز لاسٹ، نیور ایور شو یور فیس اگین ادروائز یو ول میٹ یور اینڈ۔ خیام نے اسے کہتے دیکھا جو منہ موڑے کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خیام اس کی وجہ سے صبر کر رہا ہے ورنہ اب تک مار چکا ہوتا اس عورت کو۔ بیس ول سینڈ سم ون ٹو یو سون۔ لارا خیام کو دیکھتی کھڑی ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب خیام اس کی جان ہی لے گا۔ اسے دیکھتی وہ وہاں سے نکل گئی۔ خیام اس کے جاتے ہی جمان کی طرف بڑھا۔ لارا مجھے اب پر نظر نہیں رکھتی، آج صرف اس کی لمسے گن محسوس ہوئی۔ خیام نے اس عورت کو دیکھا جو ایک انداز سے چلتی گلاس ڈور کے پار نظر آئی۔ میں سچ میں چاہتا ہوں کہ تم اینی کی طرف بڑھ جاؤ۔ جمان نے اپنا خیال سامنے رکھا اور خیام کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ میرے لیے سکون ہو سکتی ہے مگر میں اس کے لیے ٹھیک نہیں۔ خیام اتنا ہی کہتا جیب میں ہاتھ ڈالتا باہر بڑھ گیا اور جب میں یہی بات کہتا تھا تو سب کو مذاق لگتا تھا۔ جمان کو خود پر ترس آیا اور مسکراتا اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ حاشر آنکھیں بند کی کرسی کی پشت پر سر گرا بیٹھا تھا۔ جب جاوید اندر داخل ہوتا پریشان ہوا۔ حاشر کل رات سے جہاں تھا منہل سے بات کے بعد وہ مزید جہاں نہیں رہ سکا۔ منہل کے لفظ حقیقت اور اس کے پر اپنا موقف سب زہر کا کام کر رہے تھے۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ جاوید مزید نہیں رک کر ایک سو آواز دی۔ میں ٹھیک ہوں یا نہیں اب یہ اہمیت نہیں رکھتا، خیر تم بتاؤ کیوں بے چین بگلے کی طرح مجھے تک رہے ہو؟ حاشر کی آواز میں ابھی بھی رات کی شراب کا خمار موجود تھا جس کو محسوس کر کے جاوید خاموش ہو گیا۔ مشن کمپلیٹ، اسلحہ وصول ہو چکا ہے اور پیمنٹ بھی کمپلیٹ۔ جاوید نے خبر دی تو وہ مسکرایا۔ جھوٹ تو نہ بولو، حاشر آنکھیں یہ طنزیہ لہجے میں جواب دیا تو جاوید پریشان ہوا۔ بس کیا ہوا؟ کیا مطلب میں آپ سے جھوٹ؟ جاوید بوکھلا گیا تھا۔ وہ ہاسپٹل تھا اس وجہ سے یہ کام مکمل ہوا اور نہ کہا۔ حاشر نے حقیقت بیان کی تو جاوید چپ کر گیا، واپس گھر چلا گیا۔ حاشر نے اس سے پوچھا جی ہاشم سلطان کے گھر گیا ہے؟ جاوید کے جواب نے حاشر کے وجود کو آگ لگا دی۔ نور وہاں تھی، وہ اب اس کے ساتھ ہی۔ ایک لمحہ اسے لگا اس کا سینہ جل رہا تھا، باقاعدہ اس نے اپنا سینہ سہلایا تھا۔ تمہیں پتا ہے جاوید، سائفر میرا وہ دشمن تھا جسے میں نے ایک لمحے میں ختم کر سکتا تھا مگر جمان وہ انسان ہے جس کے مخالف میں کھیل بھی نہیں سکتا۔ وہ سلگے گا تو نور جلے گی اور نتیجہ میں راکھ۔ حاشر کی آواز میں آج شدت نہیں بے بسی تھی۔ جاوید اس کے لیے تڑپ اٹھا تھا۔ وہ کئی سال سے حاشر کے ساتھ تھا مگر آج وہ اسے بکھرا محسوس کر رہا تھا۔ ہاں باس مار دیں اسے، جاوید نے واضح بات کہی تو حاشر نے اسے غور سے دیکھا۔ کہا نہ میں مر جاؤں گا۔ حاشر نے اسے دیکھتے اس کا مشورہ رد کر دیا۔ جاوید اس سے کچھ مزید کہنے کی سکت نہیں رکھتا تھا سو اگلی خبر کی طرف بڑھا۔ منہل۔ جاوید نے اس کا نام لیا تو حاشر کی آنکھوں میں غضب دیکھ کر شرمندہ ہوا۔ میم انہوں نے اجلاس صاحب سے پیپر منگوائے ہیں۔ جاوید نے میم کا لفظ استعمال کرتے کہا۔ کون سے؟ حاشر اٹھا اور اپنا کوٹ ہاتھ میں پکڑا۔ اپنا سر نیم ظاہر کر کے انہوں نے عالمگیر صاحب کی طرف سے ملنے والی ساری اتھارٹی کو کینسل کر دیا اور مزید آپ کی طرف سے ملنے والے بنگلے بزنس شیئر کو بھی اپنے نام ری ٹرانسفر کروایا ہے۔ جاوید نے بتایا تو حاشر کی آنکھوں کے سامنے منہل کا چہرہ لہرایا۔ کل رات وہ اسے منہل لگی ہی نہیں تھی۔ اسے لگا اس لڑکی کو وہ پہلی بار دکھ رہا ہے یا شاید سالوں بعد پہلے دیکھا تھا اور آج یہ سب۔ منہل میری زندگی مشکل کر رہی ہو، تم کیا کر رہی ہو؟ جاوید کی بات سنتا منہل کو سوچتا وہ باہر نکل گیا۔ شام 5 بجے نور، منہا اور اینی لاؤنج میں داخل ہوئی تو نظر سامنے بیٹھی فریحہ پر پڑی تو وہی رک گئی۔ نیلم اور نوال خالہ بھی ساتھ موجود تھی۔ زیورات کے کئی سیٹ ان کے سامنے پڑے محور گفتگو تھے۔ نور نے حیرت سے دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ان کی طرف بڑھی۔ اینی اور منہا بھی ساتھ بڑھی۔ فریحہ نے ایک نظر اٹھا کر ان سب کو سامنے دیکھا پھر چہرے پر ایک مسکراہٹ سجائی۔ لو آ گئی لڑکیوں، آؤ جہاں یہ منہل کے سیٹ ہیں تم دونوں کے ہیں، اماں نے دیے تھے، ویسے جو پسند ہے رکھ لو۔ نور کی موجودگی کو محسوس کرتے فریحہ نے انہیں بلایا تو نور پریشان ہو گئی۔
کہ فریحہ کے منہ سے اس نے پہلی بار منال کا نام اتنے نارمل انداز میں سنا تھا، اور بولی منہا ماں کا نام سن کر ان زیورات کو دیکھ رہی تھی۔ اور منہا یہ تو تم دونوں دیکھ لینا، جہاں آؤ جی میں نے آریز کی بیوی کے لیے بنوایا تھا۔ فریحہ نے منہا کو بلایا تو منہا اسے دیکھنے لگی۔ ماما یہ ڈیزائن بھی آ گئے۔ ابھی وہ سکتے میں ہی تھے کہ منہا کی آواز نور اس کی طرف بڑھی۔ اس نے منہا کے پاس جاتے اس کا بازو پکڑا، جبکہ نیلم مسکراتے نور کی حیرت کا مزہ لیتی اینی اور منہا کا ہاتھ پکڑتی فریحہ کے سامنے جا بیٹھی۔ نور وہ ظاہر کر رہی ہیں کہ وہ رام ہو گئی ہے، تم ایک موقع تو بنتا ہے۔ منہا نے اسے بے مہر کھڑے دیکھا تو پاس آ کر سرگوشی کی۔ میں نے یہ سب پہلے کبھی نہیں پہنا، گول تو دور میں نے کبھی عام جویلری بھی نہیں پہنی سوائے اس لاکٹ کے، اس سب کی ضرورت نہیں۔ منہا نے سب کو دیکھتے کہا تو نیلم نے اس کی طرف ہاتھ روکے اور باقی دو مسکرائیں۔ تو کون کہہ رہا ہے پہن کر بیٹھ جاؤ، اپنا حق لو، قسمت والوں کو جہاں اپنا حصہ ملتا ہے، نور نے بہت انداز میں کہتے وہاں فریحہ کو بے چین کر دیا، مگر پھر مسکرا دی۔ اذہان بھائی نے جو ڈریس سلیکٹ کی ہیں دیکھے ہیں کتنے باری ہیں، اسے بھی یہ سب اچھا لگے گا۔ اینی نے اذہان کی پسند کی طرف اشارہ کیا تو منہا نے محض سر ہلایا۔ کیا بات ہے، آج تو رونق افروز ماحول ہے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ ہاشر اور اس کے ساتھ داؤد داخل ہوا۔ داؤد تو کچھ کہے بغیر سیدھا نور کی طرف آیا اور اس کے ساتھ جا بیٹھا، مگر ہاشر اپنی ماں کے پاس گیا۔ کہاں تھے؟ اینی نے ہاتھ میں پکڑی چوڑیاں داؤد کی طرف پھینکتے پوچھا۔ ماموں انہوں نے انقلاب بھیجا تھا، داؤد نے چوڑیاں پکڑتے جواب دیا۔ منہل کافی ماں سے ملنے کے بعد ہاشر وہیں صوفے پر ڈیر ہوا، مگر منہل کو پکارتے سب کو حیران کر گیا۔ نیلم بائی کے لیے کافی بناؤ۔ نوال نے نیلم کو اٹھایا تو اور کسی کو تو نہیں، مگر نور اور اینی کو برا ضرور لگا، جبکہ منہل وہیں کھڑی پرسکون ماحول کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ مجھے نہیں پینی، ماں کے جواب پر ہاشر کو نہ جانے کیا ہوا، منع کرتا اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تو پسند کر لیا۔ نور نے سب کو دیکھتے موضوع بدلا۔ یہ منہا نے بھی کچھ سوچتے ایک ہلکا سا سیٹ اس کے سامنے بڑھایا۔ ٹھیک، مگر یہ دونوں بھی تمہارے ہیں۔ فریحہ نے دو اور سیٹ اس کی گود میں رکھے تو منہا نے محض سر ہلاتے جواب دیا، ویسے کیسا بے مزہ ماحول ہے، بہن کی شادی ہے اور سناٹا دیکھو۔ داؤد نے بھی بات میں حصہ لیا۔ اینی نے بھی استفادہ کرتے سر ہاں ہلایا اور منہل بھی ہاشر کے پاس جانے کی بجائے منہا کے پاس بیٹھی۔ نور، وہ رضوانہ آنٹی کی بیٹی کی شادی یاد ہے؟ کتنا تماشا لگایا تھا ہم سب نے، جبکہ اگلے دن میں صرف سیکنڈ ایئر کا فائنل پیپر تھا۔ منہل کو یاد آیا تو اس نے مسکراتے نور کو پکارا تو نور اٹھی۔ منہل نے ایک عرصے بعد اس طرح بات کی تھی، وہ منہل کے کندھے سے جھول گئی۔ بنگڑا ڈال پاؤں سوج گئے تھے۔ نور نے یاد کرتے اپنے پاؤں پکڑے، جبکہ منہا اسے دیکھ کر ایکسائٹڈ ہوئی۔ اب بھی کمال کریں گے، نور نے دعویٰ کیا تو منہا اٹھ کر اس کے پاس گئی اور گلے جا لگی۔ نور، مہندی کا ارادہ ہے تم لوگوں کا؟ فریحہ کو نے بلایا تو نور پریشان ہو گئی، حقیقت تو یہ بھول گئی کیا جواب دے۔ فریحہ سپاٹ مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اینی نے ایک سانس لیتے ماں کو دیکھا۔ حکمت خاتون کے گھر مہندی کریں گے ہم، آپ اذہان کا فنکشن ارینج کر لینا، اینی نے جواب دیا تو نور نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک، پھر نکاح یہاں ہی ہوگا قانونی۔ فریحہ نے اگلی بات سامنے رکھی تو سب اس سے متفق نظر آئے۔ نکاح ہو چکا ہے، صرف ولیمہ اور وہ ہم دیکھ لیں گے، داؤد نے فریحہ کو بتایا، بلکہ صاف صاف جواب دیا تو نور نے فخر سے کندھے اچکاتے سب کو دیکھا تو وہ مسکرائے۔ بچوں، تم سب کو جو ٹھیک لگے۔ فریحہ کے جواب نے نور کی بس کروا دی، سو وہ اٹھتی کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ منہل بھی اٹھتے اپنے کمرے میں گئی، ساتھ منہا بھی اٹھ گئی اور اس طرح یہ محفل برخاست ہوئی۔ ہاشر نہانے کے بعد بال خشک کرتا کمرے میں داخل ہوا تو سامنے منہل کو دیکھ کر رک گیا۔ کافی دوسری طرف منہل نے اسے دیکھ کر کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر واپس موڑی۔ اب میری ماں کی بات یاد نہیں رہی؟ منہل ہاشر کے طرز پر رکی اور ہونٹوں نے مسکراہٹ کا روپ دھارا۔ ہاشر، اورنگزیب نہانے کے بعد کافی پیے گا، یہ مجھے یاد ہے، اور رہی بات ماں کی تو مجھے میری ماں نہیں روک پائی۔ منہل کے جواب پر وہ بھی مسکرایا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ میں خوشی سے زیادہ حقیقت تھی۔ بخار کم ہوا؟ ہاشر کا اگلا سوال منہل کو اس کی طرف بڑھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ہاں اتر گیا ہے، اب جو حماقتیں کر رہی ہو ان پر نظر ثانی کرو ورنہ میں خود دیکھ لوں گا۔ ہاشر کپ اٹھاتا صوفے پر جا بیٹھا۔ میں کوئی بوجھ نہیں سنبھال سکتی، اس لیے جو کر رہی ہوں ٹھیک ہے، اور رہی بات آپ کی میراث کی تو وہ بھی میرا حق نہیں۔ وہ دھیمے سے بولی، میری میراث میری بیوی کے پاس ہی ہوگی جو کہ تم ہو، چاہے محبت نہ بھی ہو، اور تم بیوقوفی نہ کرو چاہے ٹھیک یا غلط۔ ہاشر نے سنجیدہ اور دو ٹوک بات کی۔ اس کے لفظ ایک بار پھر منہل کا سر جھکا گئے تھے۔ محبت شوہر کی طرف سے میراث ہے ہاشر صاحب، ورنہ جائیداد کا حصہ تو ساتھ رہنے کا معاوضہ لگتا ہے۔ خیر یہ سب چھوڑے، ایک گزارش ہے۔ منہل نے بات خود ہی ختم کی، مگر کہیں ہاشر کو بے چین کر گئی۔ یاسر، وہ آئندہ اس گھر یا ہماری زندگیوں میں نہ آئے، آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ واحد ذریعہ ہیں اس کی واپسی کا۔ میں اینی کی تکلیف نہیں بھول سکتی، یہ تو میں اپنی ماں کو بھی نہ معاف کروں، اور اگر مسئلہ ہے تو براہ کرم میرے خاندان کو اپنے واسطے سے آزاد کر دیں، مزید کوئی تباہی کا سبب اپنے نام سے درج نہیں کروانا۔ منہل کی دو ٹوک گزارش ہاشر کو سن کر گئی۔ وہ اپنا واسطہ ختم کرنے کا کہہ رہی تھی، مطلب اپنا رشتہ ختم کرنے کی اجازت دے رہی تھی۔ ہاشر کب لگتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا کہا تم نے؟ منہل، ہاشر اورنگزیب نے اپنے الفاظ دہرانا ذرا۔ ہاشر اس کی طرف بڑھتا اسے ڈرا گیا۔ اس نے کھلے دروازے کی طرف دیکھا، مگر اسی لمحے اس کا ہاتھ ہاشر کی گرفت میں آ چکا تھا۔
تمہاری بھی باقی سمجھ آ رہی تھی مگر یہ دلیری سمجھ اور عقل سے باہر ہے۔ بخار تو اتر گیا مگر اثر باقی ہے۔ جب سو جا اور صبح میرے ساتھ جانا ہے، 9 بجے تیار رہنا۔ حاشا اس کا ہاتھ چھوڑ کر ایک قدم واپس ہوا اور اسے جانے کی اجازت دیتا واپس مڑ گیا۔ منہل کچھ سوچے سمجھے بغیر بھاگ گئی۔ دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرتے اس نے جائے نماز کا ایک کونا موڑا اور کھڑی ہوئی۔ باقاعدگی سے تو نہیں مگر اب فجر کی نماز ضرور پڑھتی تھی۔ آج بھی اذان شروع ہوئی ہی تھی کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ مجھے اب بھی ڈر لگتا ہے نانی، مگر اب بات کرتی ہوں رب سے، شکر ادا کرتی ہوں، معافی مانگتی ہوں۔ وہ اپنی نانی سے بات کرتی کھڑکی کی طرف آئی جہاں اب اندھیرا اور صبح کے حوالے ہو رہا تھا۔ اب ہاشم دادا ہے میرے پاس، منہا وہ بھی میرے پاس ہے، اینی اور داؤد ڈال ہیں۔ یمان اس کے لہجے میں بھی نرمی ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھتی کھڑکی سے ٹیک لگاتی مسکرائی۔ منہا کا لہجہ اب تلخ نہیں مگر نانی اس کی بولتی آنکھیں اور جلتی سانسیں اب بھی چلاتی ہیں مگر اب اس کے لفظ نہیں چلاتے۔ نور نے آنکھیں بند کرتے ایک گہرا سانس لیا تو سحر کی ٹھنڈک اپنے اندر اترتے محسوس ہوئی۔ اب ٹھیک تھی، میں ایک بار رب کے قریب ہو گئی۔ اس نے سب کے قریب کر دیا مگر ڈر بھی رہی ہوں کہ اگر یہ مستقل نہ ہوا، ہاں مستقل نہیں مگر آنے والا وقت اس سے بھی بھیانک ہوا تو۔ اس نے سوچتے سوچتے اپنے لان میں موجود پودے کی طرف نظر اٹھائی تو منہر کا وجود دیکھ کر چونکی۔ غور سے دیکھا تو وہ رات والے لباس میں ہی موجود تھی، ننگے پاؤں گھاس پر ٹہل رہی تھی۔ کچھ سوچتے اس نے شال اٹھائی اور اسی بایا میں لان کی طرف قدم بڑھائے۔ آپ وہ لان میں قدم رکھتے اس نے آواز دی تو منہر اس کی آواز پر مڑی۔ اللہ قبول فرمائے تمہاری دعائیں۔ اسے بائیں میں دیکھ کر منہر اس کے قریب آتی مسکرائی۔ یہاں کیوں ہو؟ طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں۔ نور نے فکر مند ہوتے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا۔ کیونکہ اب مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ منہر کے جواب پر نور نے اس کے چہرے کو دیکھا جو سرخ تھا۔ منہر اس کے چہرے پر درد دیکھ کر نور تڑپ گئی تھی۔ منہر پہلے درد میں بھی نہیں جھکی تھی مگر آج وہ نور کے سامنے کمزور پڑ گئی تھی۔ دنیا کا سب سے بے بس لمحہ وہ ہے جب انسان کو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ جو کر چکا ہو وہ تباہی تھی۔ میں بہت غضب وقتہ حالت اور جگہ جاگی ہوں، اس وقت نہ آگے جا سکتی ہوں اور نہ واپس۔ منہر کہتی نور کے گلے جا لگی۔ نور کو اس کے لمس میں حرارت محسوس ہوئی تو اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے۔ مانو تو لگتا ہے میں کسی سحر کے عشق سے جاگی ہوں۔ کیا کر گئی، کیا تباہ! مانو اب پتہ چلا ہے۔ وہ سسکی تو نور نے اس کی کمر سہلاتے اسے پرسکون کرنا چاہا مگر آج منہر اس سے بات کرنا چاہتی تھی بلکہ اعتراف کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں رسوا کر دیا، جاسا کو اس حد تک لے آئی کہ تم اس سے محفوظ نہ رہی، دادی کو امتحان میں ڈال دیا، تمہیں یہاں بھیج دیا، حاشا کو دمکا کر نکاح کیا مگر حصے میں کیا آیا، اینی کو جاسا کے حوالے کر دیا، اسے تباہ کر دیا مگر حصے میں کیا آیا، تمہیں مروا ہی ڈالا تھا، اپنی بہن کی جان لے ہی لی تھی، ملا کیا؟ نہ ماں میری نہ وہ خاندان رہا جو میرا نہ ہو کر بھی نہ میرا تھا، اور حاشا جس سے محبت ہے وہ بھی ہار گئی۔ منہر اعتراف کر رہی تھی یا پچھتا رہی تھی نور سمجھ نہیں پائی۔ پرسکون ہو جاؤ منہر، وقت سب زخم بڑھ رہا ہے، یہ بھی غائب ہو جائیں گے۔ نور نے اسے پرسکون کرنا چاہا مگر وہ گہری نقصان کے بعد ہوش میں آئی تھی، اب سکون کہاں تھا؟ نین پتہ ہے ذات کی تباہی کب شروع ہوتی ہے؟ جب انسان کو احساس ہو جائے کہ وہ غلط تھا اور اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، معافی بھی نہیں مانگ سکتا، اور جب تک یہ احساس اسے نہیں ملتا وہ غلطی پر غلطی کیے جاتا ہے۔ منہر نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیتے کہا، میں نے اپنی زندگی میں ایک بات سیکھی ہے، انسان کو کبھی حالت کو منفی انداز میں نہیں لینا چاہیے۔ اب سوچ ذرا وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ علمی میں ہی مار جاتے ہیں، جنہیں معافی مانگنے یا احساس مندی کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اور رہی بات تمہاری، تو شدت وراثت میں ملی تھی اور جن حالات میں ہم بڑے ہوئے ہیں، انسان ایسے حالات میں انسان نہیں رہتے، شکر اس رب کا۔ نور نے نرم لہجے میں اسے باور کروایا تو وہ ایک تکلیف کے ساتھ مسکرائی۔ احساس ہو گیا، اب مجھے تعافی کی مہلت بھی دے دے، منہر دعا کرتی مسکرائی تو نور ایک بار پھر اس کے گلے لگی۔ بہار بیگم سامان کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئی تو ہاشم صاحب مسکرا دیے، وہ خاتون سچ میں بے ذرا تھی۔ اللہ ایسی ماں ہر اذہان کو دے، اس کی لگن پر دادی تو وہ مسکرائیں۔ بابا اذہان کہاں رہے گا؟ عمران ویلا تو نہیں کیا آپ کے ساتھ؟ سلام دعا کے بعد بہار نے پوچھا۔ ہاشم صاحب نے بھی کندھے اچکائے، گھر سیٹ ہو گیا ہے آپ کے گھر کے سامنے ہاشم صاحب؟ وہ کیا ہے نا کفیل میں خود ہوں اور خود مختار، مگر جس طرح میں قربان ہوں اس کو آپ کی دوری برداشت نہیں اور دور میں بھی نہیں رہنا چاہتا، تو اپنے سامنے ٹھکانہ بنا لیا۔ اذہان نے ان کے ساتھ بیٹھتے ایسی خوشی دی کہ وہ کھل اٹھے۔ یہ تو ٹھیک سامنے ہو گئے میرے، اب میں یمان اور نور کو بھی اپنے پاس رکھوں گا، باپ جو دل کرے تم دونوں کے۔ وہ مسکراتے اسے اور بہار کو اپنا اگلا منصوبہ بتاتے کھڑے ہوئے۔ منہا کے لیے تحفہ لیا ہے لڑکے؟ ہاشم صاحب نے دعا کروایا۔ نہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، آپ ساتھ چلو، دادا کو جواب دیتے اس نے بہار کو دیکھا۔ ماما سے پوچھ لو، بہار نے ہچکچاتے کہا تو اذہان نے ان کو دیکھتے ہاشم صاحب کو دیکھا۔ تو کہہ تو رہا ہوں آپ ساتھ چلو، اور اگر امی کا کہہ رہی ہیں تو وہ مجھے نہیں جانتی، آپ جانتی ہیں، رات کو چلیں۔ اذہان نے ان کی ہچکچاہٹ کو جواب دیتے پلان سیٹ کیا تو وہ مسکراتی رضامندی میں سر ہلا گئی۔
شادی کیسی؟ بہار بیگم تھوڑی کنفیوز تھی کیونکہ اینی اور نور کیا کر رہی تھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ریسیپشن کی فکر کرو، باقی میری نور دیکھ لے گی۔ ہاشم صاحب نے نور کا حوالہ دیا تو بہار مسکرائی۔ اب منال کو یوں پکارتے تھے، بہار بھی جانتی تھی سب کو، مگر خونی رشتہ نہیں تھا ان کا سب سے۔ میں آج بھی اس لڑکی کے لیے وہی انسیت رکھتا ہوں، مگر سمجھ نہیں آئی کیا ہوا کہ سب بکھرتا چلا گیا، اس طرح کے سب راکھ بن کر بکھرے۔ ہاشم صاحب نے ایک آہ بھری تو اذہان ان کے پاس آیا اور سہراتے پرسکون کرنا چاہتا، مگر اب منہا اور نور اپنے اصل میں ہیں، امی بھی اپنے بیٹے سے مل لیں۔ اذہان نے حوصلہ دیا مگر وہ مسکرائے۔ وہ کیا کیا قیمت چکا کر آئے ہیں کیا نہیں جانتے؟ یہ درد مجھے آج بھی تنگ کر رہا ہے۔ جب منہا نے سر کو جھکا کر اس عیسائی کو بتایا تھا، نور نے سہار پر بیٹھ کر مجھے درد سناتے بد دعائیں دی تھیں۔ اینی کا 19 سال کی عمر میں طلاق یافتہ ہونا میری بہن کی یوں جان لے گیا، منہا کو ہاشا کے نام کی تکلیف سہنا، عالم کو ان سب کو سنبھالتے زندگی گزار دینا۔ بہار کا درد بھی کم نہیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا درد بتاتے رو دیے تو اذہان بھی ہاتھ پکڑتے ان کو صوفے تک واپس لے آیا۔ کیا آپ کو منہا کے معاملے میں مجھ پر اعتبار نہیں؟ کیا نور کو صبر کی صلہ جمان کی محبت نہیں ملی؟ اینی کے لیے بھی سکون بھی ہوگا۔ صحیح کہا، اپنی قیمت چکائی ہے سب نے، مگر ہم بدل نہیں سکتے دادا، مگر آپ پرسکون ہو تو سکتے ہیں نا؟ اذہان نے ان کے ہاتھ سہلاتے کہا تو وہ بیک آنکھوں کے ساتھ مسکرائے اور اپنے اس ببرے پوتے کو دیکھا جسے محبت نے صبر سکھا دیا تھا۔ اب دعا ہے کوئی اور آزمائش نہ ہو تم میں سے کسی کے بھی حصے میں۔ ہاشم صاحب نے دعا دی تو بہار بھی ان کے پاس آ بیٹھی۔ بابا وہ وقت سے گزر گیا ہے، آگے سب اچھا ہوگا، وہ حوصلہ تو دے رہی تھی، مگر قسمت میں کیا لکھا ہے کیا پتہ۔ کیا بات ہے، آج تو عید ہے۔ ہاشم ناشتے کے لیے ڈائننگ پر آیا تو آلو کے پراٹھے کی خوشبو محسوس کرتا بولتا سب کی توجہ لے گیا۔ فریحہ اور مکیر کچن کو اعزاز بخش رہی ہیں، نیلم نے بھی بھائی کا نرم لہجہ محسوس کرتے جواب دیا۔ چائے؟ منہل ٹرے لیے اس سب کی طرف آئی تو ہاشم کی نظریں اس تک گئی مگر ٹہر اس کے پیچھے آتی نور پر رک گئی۔ ہاشم کی نظریں محسوس کرتی منہل ایک طرف ہوئی تو ہاشم اس حرکت پر اسے دیکھنے لگا۔ اینی وہ کہاں ہے؟ نور نے اپنا جوس پیتے پوچھا مگر ہاشم کی نظریں محسوس نہیں کر پائی۔ یہی ہوں۔ اینی بھی آ گئی۔ آلمگیر نے ان سب کو مسکراتے دیکھا تو منہل پر نظر گئی جو چائے لگانے میں مصروف تھی۔ یوں نہیں جانا ہے مگر منہا آ رہی ہے، جمان بائی کی کال ہے، ہمیں لینے آ رہے ہیں، اینی نے بتاتے اپنے بابا کے پاس جگہ سنبھالی۔ منہل نے ہاشم کو دیکھا جس کا ہاتھ رک چکا تھا اور چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا۔ آپو تیار ہو جاؤ، نور نے ہاتھ جاتے کہا تو ہاشم مزید تپ گیا۔ پہلے ناشتہ کرو۔ نور کھڑی ہونے ہی والی تھی کہ فریحہ کی آواز پر اور پھر اپنے پلیٹ میں ان کے ہاتھ کا پراٹھا دیکھ کر وہ رک گئی۔ فریحہ اس کی پلیٹ میں پراٹھا رکھتی اس کے سامنے جا بیٹھی۔ اینی نے نور کو دیکھا جو آنکھوں میں حیرت لیے فریحہ کے ہاتھ سے بنے پہلے پراٹھے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ باقی سب نارمل دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہیئر از یور فرینچ بوائے۔ اینی کو کچھ اور سمجھ نہ آئی تو اندر داخل ہوتے جمان کو دیکھا تو فوراً اعلان کیا۔ نور نے سر اٹھا کر دیکھا تو جمان بھی اس کے چہرے کے تاثر دیکھ کر ٹھٹکا۔ السلام علیکم۔ وہ عالم کو سلام کہتا پیار لیتا دمال اور پھر فریحہ تک گیا۔ میں ترکش ہوں لڑکی۔ اینی کو سر ہلکا سا تھپڑ مارتے اس نے ہاشم کو دیکھا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ اینڈ واٹس اباؤٹ یور رائول؟ جمان نے ہاشم کو پکار تو سب حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ بچ گئے ہو تو بچے رہو۔ ہاشم کھڑا ہوا تو نوال نے اپنے بیٹے کو گھورا جبکہ جمان جواب کا مزہ لیتے اینی کے پاس آ رکا۔ ویسے انسان مربت میں ہی کیا عیادت کو آ جاتا ہے، خیر کوئی بات نہیں۔ جمان نے ہاتھ میں پکڑی کوف سے سپ لیتے اسے چھیڑا۔ وہ اس وقت اس اعتماد سے رہا تھا کہ وہ میزبان ہو۔ نور لین ناشتہ کرو، میٹنگ ہے۔ ہاشم کو جواب دیتا وہ نور کی طرف مڑا جو بت بنی کھڑی تھی۔ چلے، نور نے دھیمی سی آواز میں کہا تو جمان نے پہلے اس کے چہرے کو اور پھر عالم صاحب کو دیکھا۔ منہا اور اسے ناشتہ آفس میں ہی کروا دینا۔ عالم صاحب نے اجازت دیتے واضح کے تو وہ سمجھ کر ہاں میں سا ہلا گیا۔ سوری میں لیٹ ہو گئی۔ منہا نے اب وہاں آئی اور نور کو کندھے سے تھامتے سب سے معذرت کرتی مسکرائی۔ چلے پھر؟ جمان نے نور کی طرف جھکتے پوچھا تو نور نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیپ اسمائلنگ۔ جمان کی سرگوشی میں اب صرف نور ہی سن پائی تھی جبکہ ہاشم سر جھکائے کھڑے تھے۔ وہ اس وقت نہ تو کچھ کر سکتا تھا نہ کوئی نیا امتحان کا آغاز چاہتا تھا۔ آپ وہ چلے۔ باقی سب کو تیار دیکھ کر نور نے منہل کو پکار جو اپنے چائے کے کپ سے کھیل رہی تھی۔ تمہاری آپ کو میرے ساتھ جائیں گی، تم سب جاؤ۔ ہاشم نے اپنا فون اٹھاتے ان کو بتایا اور منہل کو چلنے کا اشارہ کیا۔ فار سم لیگل ورک آفٹر دیٹ آئی ول ڈراپ ہر ایٹ یور اسپاٹ۔ ہاشم نے ان سب کو دیکھتے کہا تو اینی اور نور تو خاموش ہو گئی مگر منہل انکار کے لیے پر تولنے لگی۔ منہل اورنگزیب۔ ہاشم اس کا ارادہ باندھ کر بولا تو خاموشی سے چل دی۔ آپ کے ارادے جان سکتا ہوں؟ جمان نے بھی ان سب کو دیکھا جو منہل کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ چلے، اینی نے نور کا ہاتھ پکڑتے قدم بڑھا دیے جبکہ ان سب کو سلام کرتے منہا اور جمان بھی چل دیے۔ برائے مہربانی اسے اپنے لیے آرام کرنے کے چکر میں مجھے حلال نہ کرے، مجھے بخش دے، اپنی توجہ نفرت محبت دکھاوا مجھ پر اثر نہیں کرے گا۔ فریحہ نے نور کو دیکھا اور پھر اس کی پلیٹ کو جس نے اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا بڑے آرام سے کہتی وہ نکل گئی۔ ایک عمر گزری ذخائر سبب انتہائی شوق وصل میں، مگر حیثیت کھڑی تک وہ اہل فقط کہاں رہے۔
عالم صاحب نے فریحہ کی نظروں کو باندھتے مصرے کو پلٹ سے احساس دلایا جو وہ سمجھ گئی۔ دیر نہیں کہ آپ نے عمروں گزار دی، نوال نے بھی کہتے اپنی جگہ چھوڑ دی جاری ہے۔